अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर व आफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल के एपिसोड नंबर 2। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो रिस्पॉन्स आप लोगों का बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया फर्स्ट एपिसोड पर। मुझे उम्मीद थी कि आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे क्योंकि स्टोरी बहुत ही मज़े की है और आगे तो बहुत कमाल की होने वाली है और ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, कोई 5-6 एपिसोड्स होंगे टोटल बस। लेकिन फिर भी आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मायूस किया। सिर्फ 400 व्यूज़ हैं, 400 व्यूज़। आप लोग देखें कि आप लोग पिछले नॉवेल्स पे 2-2 हज़ार 3-4 हज़ार तक भी व्यूज़ आते रहे हैं और इस पर सिर्फ 400 व्यूज़ हैं। तो ये बहुत गलत बात है। रिस्पॉन्स लाजमी दिया करें, ठीक है। स्टोरी बहुत मज़े की है, आगे जाके बहुत कमाल की होने वाली है। तो रिस्पॉन्स आप लोगों का मुझे लाजमी चाहिए, तो रिस्पॉन्स लाजमी दिया करें, ठीक है जी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए अपने एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होता है। वो यूनी की कैंटीन में गायब दिमागी से बैठा गहरी सोच में था जब फ़ोन रिंग हुआ। वो चौंका क्योंकि फ़ोन पर्सनली तौर पर डॉक्टर अब्दुल हफीज़ का था। उसके चेहरे पर साया सा लहराया। ये सोच कर कि वो ठीक तो है, फ़ौरन फ़ोन यस करके कान को लगाया। यस डॉक्टर, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? मीर हादी बेचैन हुआ। ऑफ कोर्स मिस्टर मीर हादी, बल्कि गुड न्यूज़ ही है, आपकी वाइफ को होश आ गया। डॉक्टर की खुशी से लबरेज आवाज़ गूंजी मगर मीर हादी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकी थी। आने वाले वक्त का सोचकर, ये सोचकर कि उससे कितनी नफ़रत करेगी। अल्लाह जाने अब उसे इस बात से क्यों फ़र्क पड़ने लगा था कि वो उससे नफ़रत करेगी या नहीं। मीर हादी फ़ौरन हॉस्पिटल आई, बट अपनी वाइफ से मिलने से पहले आप मुझसे एक बार ज़रूर मिलिएगा, लाजमी। ओके डॉक्टर, मैं आता हूँ, उसने कहकर फ़ोन रखा और फ़ौरन वहाँ से निकला था। दिलो दिमाग में जैसे एक झकड़, एक तूफ़ान सा चल रहा था। गाड़ी ने हवा से बातें की थी। 1.5 घंटे का फासला वो पौने घंटे में ही तय करके हॉस्पिटल पहुँचा था। डॉक्टर हफीज़ के कहने के मुताबिक वो सबसे पहले उन्हीं के ही पर्सनल कैबिन की जानिब आया था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हफीज़, वो कहता हल्का नॉक करके अंदर दाखिल हुआ था। ओह आइए मिस्टर मीर हादी, बैठें। डॉक्टर ने उससे मुसाफा किया। मीर हादी सामने रखे सोफ़े पर बैठ गया था। यस डॉक्टर, बताइए क्या कहना चाहते थे आप? वो हमातन गोश हुआ। मिस्टर हादी, आप पेशेंस रखिएगा, जो भी बात करूं मैं, डॉक्टर ने संजीदगी से कहा तो वो चौंका। वो ठीक तो है ना डॉक्टर? मीर हादी ने पहलू बदला। डॉक्टर ने सामने बैठे शख्स को गौर से ऑब्जर्व किया था। एब्सोल्युटली शी इज़ ऑल राइट, लेकिन वो अपनी याददाश्त मुकम्मल तौर पर खो चुकी हैं, डॉक्टर हफीज़ ने कहा। तो मीर हादी परेशान तो हुआ मगर दिल में एक कमीनी सी खुशी भी हुई, जाने क्यों, और शायद कभी वापस आए भी नहीं। मगर हम इलाज जारी रखेंगे कि उनकी याददाश्त वापस आ जाए। आप उन्हें पुरानी बातें याद करवाना, वाक़यात, उन जगहों पर लेकर जाना जहाँ वो पहले जाती रही हैं आपके साथ। तो मे भी हो सकता है कि उनकी मेमोरी वापस आ जाए। राइट डॉक्टर, ज़ुबान से अदा किया मगर दिल ने कभी नहीं डॉक्टर कि उसकी यादें लौट आती तो मीर हादी खुद को कटहरे में खड़ा पाता। और जो मेन पॉइंट्स और बहुत ही अहम बात बताने के लिए मैंने आपको पर्सनली बुलाया वो ये है कि इस वक्त वो बहुत ही हसास हालत में हैं। अभी भी उन्हें इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत है। उनका मेंटली स्टेट बहुत नाजुक मरहले से गुजर रहा होगा। एक हस्बैंड होने के नाते आपको पेशेंस रखना होगा। वो 100 तरह के सवाल पूछेंगी, आपको हर सूरत 100 तरह के ही जवाब देने होंगे। उन्हें मुतमिन करना होगा। वो सब कुछ भूल चुकी हैं। हो सकता है याद करने के लिए पैनिक करें। आपको संभालना होगा, केयर करनी होगी, जहन पर ज़्यादा जोर नहीं डालने देना, खुद ही हर बात का जवाब देना होगा आपको। एक ज़रा सा डिप्रेशन और टेंशन उनकी ज़िंदगी और सेहत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। आप समझ रहे हैं ना मिस्टर हादी मैं क्या कहना चाहता हूँ? ज़रा सा शक या कोई भी नेगेटिव सोच उनके लिए शदीद नुकसान का बायस बन सकती है, डॉक्टर ने कहा। तो उसने इस बात में सर हिलाया। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त आपकी बेतहाशा तवज्जो, मोहब्बत और केयर की ज़रूरत है। एक बच्ची की तरह ट्रीट करना होगा। आप कर पाएंगे? डॉक्टर ने गहरी निगाहों से उसका जायज़ा लिया था। यस डॉक्टर, 2 लफ्ज़ी जवाब था मगर पुख्ता इरादों को जाहिर करता चट्टानी सा मजबूत लहजा था। एक डॉक्टर होने की हैसियत से मैं हर बात आपको खोल कर बता देना चाहता हूँ कि बाद में आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़ जाए। यस डॉक्टर, से आई एम लिसनिंग केयरफुली, मीर हादी ने इत्मीनान से कहा था। डॉक्टर हफीज़ ने हनकार भरा। अभी क्योंकि वो मेंटली और फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा वीक हैं तो आपको उनकी केयर करते हुए, मतलब हस्बैंड वाइफ होने के नाते अभी कुछ अर्से आप उनसे फ़िज़िकल रिलेशन भी नहीं बना सकते। डॉक्टर की बात पर मीर हादी ने बुरी तरह पहलू बदला था। चेहरे ने लहू छलकाया जबकि डॉक्टर ने इंतहाई दिलचस्पी से उसका ब्लश हुआ चेहरा देखा। यस डॉक्टर, मैं करूँगा केयर उसकी। अब क्या मिल सकता हूँ उसे? उसने तकरीबन जबड़े बींस कर कहा था। डॉक्टर हफीज़ कहका लगाकर हंस पड़े। उसने चंबे से डॉक्टर को देखा।
جائیے مسٹر ہادی آپ ملیے، مگر ان کے سوالات سے اریٹیشن کا شکار مت ہوئیے گا، کیونکہ ان کے ذہن میں کوئی یاد نہیں تو وہ سوالات پوچھ کر جاننے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر حفیظ سے ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کروائی تھی۔ یس ڈاکٹر شیور، اس نے اس بات میں سر ہلاتے یہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت سمجھی۔ میر ہادی دروازے تک آ کر رکا تھا۔ ابھی تک تو گھنٹے بھر سے باہر بیٹھ کر ذہن میں باتیں اور واقعات ترتیب دیتا رہا تھا جو اس کی من گڑت تھی اور جو اندر جا کر اس کو سنانی تھی۔ اپنی کنپٹیاں سہلائی تھی، کیا بولے کیا سنائے جس سے وہ بالکل مطمئن ہو جائے۔ اب ڈاکٹر اسے اس کا ہسبینڈ مان چکے تھے، یقیناً اسے بھی بتا چکے ہوں گے، تو وہ کیسے مکر جاتا۔ تب ذہن نے ایک کہانی ترتیب دی تھی۔ وہ بچے چھپڑوں لرزتے قدموں کے ساتھ آہستگی سے ڈور کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر نیم دراز سر پٹیوں میں جھکڑے ہوئے بے چینی سے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھاتی برسوں کی مریضہ لگ رہی تھی۔ رانا میر ہادی کی چال میں واضح لرزش تھی۔ لویزا بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ قریب آ کر کرسی پر بیٹھا۔ لویزا اسے غور سے دیکھے گئی یا شاید پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کی تپش میر ہادی کو جیسے پگھلا رہی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ آپ میر ہادی ہیں نا؟ کمزور سی آواز آئی۔ میر ہادی کو لگا ساتوں آسمان اس کے سر پر گرے، یہ سوچ کر کہ کیا وہ اسے پہچان گئی ہے۔ ایک سایہ سا چہرے پر لہرایا، سہم کر ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر لویزا کی جانب دیکھا۔ وہ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ میرے ہسبینڈ ہیں۔ اس دن کے بہت روئے اور پریشان ہوئے، بٹ آئی ایم سوری، میں یاد نہیں کر پا رہی آپ کو بھی، وہ بے بسی سے لب کاٹتی بولی۔ اٹس اوکے، میر ہادی نے سکون کی سانس لی، تم بس اپنی صحت کا خیال رکھو۔ میر ہادی نے نگاہیں چرائیں۔ سنیں، ہمارے گھر والے، میرے اور آپ کے گھر والے نہیں آئے مجھ سے ملنے؟ ایک یہی سوال تھا جس کا سامنا کرنا میر ہادی کو پلسرات سے گزرنے کے مترادف لگ رہا تھا۔ سنیے، میں سب کچھ بھول گئی ہوں، مگر سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹرز اور سسٹر مجھے مسز میر ہادی بول رہے تھے یا میرا نام لویزا پکار رہے تھے، اس کے علاوہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ آپ پلیز مجھے بتائیں ہمارے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، مجھے جاننا ہے، ہماری فیملیز تو ہوں گی، کدھر ہے سب؟ کون کون تھا مجھے بتائیں، نہیں تو میں سوچ سوچ کے پاگل ہو جاؤں گی۔ لویزا نے پینک ہوتے اپنی کنپٹیاں سہلائیں تھیں۔ تب رانا میر ہادی کی آواز ہاسپٹل کے سرد سے روم میں گونجی تھی۔ تم یقیناً بھول گئی ہو، لو میرج تھی ہمارے، بلکہ کورٹ میرج، بھاگ کر شادی کی تھی ہم نے۔ اسے گہری نگاہ سے دیکھے گیا۔ تمہارے بلینئر پاپا کو اپنا ایک معمولی کمپنی میں کام کرتا داماد پسند نہیں آیا تھا، حالانکہ کمپنی نے مجھے گھر اور گاڑی دونوں دے رکھی ہے، اور میرے گھر اور خاندان والے بھی آؤٹ آف کاسٹ رشتہ نہیں کرتے، اسی لیے ان سب نے ہم سے ہر تعلق، ہر رشتہ ناتا ختم کر لیا، بلکہ انہوں نے ہی ہمیں الگ کرنے کو ایکسیڈنٹ کروایا، اسی لیے میں تمہیں ان سب سے دور یہاں لے آیا، تمہارا علاج کروایا، اور الحمدللہ تم بالکل ٹھیک ہو، تو بس کچھ بھی سوچنا بند کرو اور اپنا خیال رکھو۔ اب جب انہوں نے ہمارے گھر والوں نے ہمارے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی ہے، ہمیں الگ کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہم بالکل بھی نہیں ملیں گے ان سے۔ میر ہادی کی فراٹے سے جھوٹ بولتی زبان ایک مرتبہ بھی نہیں لڑکھڑائی تھی۔ ہاں، مگر اس کی نگاہوں سے نگاہیں ایک مرتبہ بھی نہیں ملائی تھی۔ تو کیا ہم سے کوئی نہیں ملتا؟ وہ شدید مایوس ہوئی اپنی کہانی سے۔ نو، اطمینان سے کہا گیا۔ میں کتنے دنوں سے ہاسپٹل میں ہوں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ 2 ویک سے، وہ اب بھی سکون سے بولا۔ ہم گھر کب جائیں گے ہادی؟ وہ اکتا کر بولی۔ ان لبوں سے یہ نام ایسے سن کر اور اس سوال پر میر ہادی کے دل کی دھڑکن پہلی مرتبہ اتنی تیز ہوئی تھی کہ اسے اپنے دل کی دمک کانوں میں سنائی دی تھی۔ آج ہی ڈسچارج مل جائے گا، وہ پہلو بدل کر بولا۔ پلیز مجھے جلدی گھر لے چلیں، میں اکتا گئی ہوں اس ہاسپٹل سے، وہ منہ بسور کر بولی۔ اوکے، میں سسٹر کو بھیجتا ہوں، کافی دن ہو گئے بیڈ پر، تم چلنے کی پریکٹس کرو، میں ڈسچارج پیپر بنواتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ لویزا نے سر اس بات میں ہلایا تھا، مگر بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ وہ گڑبڑا کر فوراً وہاں سے نکلا تھا۔ وہ ڈسچارج پیپر پر سائن کروا رہا تھا جب فون رنگ ہوا۔ یس کر کے کان کو لگایا تو سامنے دادا سائیں کی باری آواز سننے کو ملی تھی۔ کیوں برخودار، شہر میں تمہاری کون سی بیوی پیدا ہو گئی ہے جس کا علاج کرواتے پھر رہے ہو؟ جانتے ہو نا رانا میر ہادی، ہمارے خاندان کے رسم و رواج، روایات بھول گئے کہ یاد کرواؤں کہ حویلی میں تمہاری خاندانی بیوی موجود ہے؟ اور کون ہے وہ لڑکی؟ کہاں سے اٹھا کر لائے اسے؟ رانا میر ہاشم کی پھنکار سنائی دی تو اس کی تیوری پر بھی بے شمار بل آئے تھے۔ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے دادا سائیں، بھروسہ رکھیں، حویلی آؤں گا تو سب بتا دوں گا، اور اس سے زیادہ وضاحت بھی نہیں دوں گا آپ کو۔ اس کا بھی اکھڑ لہجہ تھا، باپ دادا کی طرح رانا میر ہادی کون سا کم تھا۔ چھوٹے سائیں، اگر کھیلنے کو پاس کھلونا ہو تو جب وہ ٹوٹ جائے تو اسے پھینک دیتے ہیں، اس کی مرمت نہیں کرواتے پھرتے۔ دادا سائیں جانے کیا سمجھ رہے تھے، پر وہ جو سمجھ رہے تھے اس نے میر ہادی کا دماغ گھما ڈالا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسے شوق پالوں گا؟ وہ دانت پیس کر بولا، کیونکہ آج تک اسے اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شراب و رنگین محفل سے ہی سیر حاصل کیا تھا۔ ایک شراب کے بعد شباب تھا جس میں اسے آج تک کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ ہاں، دادا نے ہنکار بھرا۔
ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا اگر تم یہ شوق پالتے بھی رانا صاحب، اب بھی کوئی اعتراض نہیں اگر صرف ایک شوق ہی ہے۔ اسے آگے بڑھنے کی اجازت تمہیں ہرگز نہیں ملے گی رانا میر ہادی۔ ان کا بھی لہجہ غمگین تھا۔ رانا میر ہادی کو آگ لگی تھی۔ میرے معاملات سے دور رہیں دادا سائیں، جب کوئی سچ مچ کی شکایت ہوئی یا آپ کی بات میں وزن ہوا تو بولیے گا، نہیں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ اور مجھ پر نظر رکھنا بند کریں، یہ جو بھی مخبر ہیں آپ کے، مجھے پتہ لگ گیا کون ہے تو زندہ گاڑ دوں گا زمین میں انہیں، چاہے آپ کے کتنے بھی وفادار کیوں نہ ہوں۔ اسی لیے بول رہا ہوں میرے معاملات سے دور رہیں اور اپنے آدمیوں کو بھی بول دیں، مجھ سے الجھنے کی غلطی نہ کریں۔ رانا میر ہادی کا تیز باغی سا لہجہ جسے سن کر ہمیشہ رانا میر ہاشم کو خوشی محسوس ہوتی تھی، آج بھی سینہ اکڑ کر تن سا گیا تھا، مگر پھر بھی اسے خبردار کرنا ضروری تھا، سو وہ کر کے فون رکھ چکے تھے۔ مگر انہیں اب احتیاط کے طور پر اپنے وفاداروں کو میر ہادی جیسے طوفان سے ذرا دور ہی رکھنا تھا۔ جب وہ روم میں آیا تو وہ سسٹر کا ہاتھ تھام کر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ دیکھیں میں چل پا رہی ہوں ہادی، اسے دیکھتے ہی وہ بولی تو میر ہادی نے سر ہلا کر اسے وش کیا تھا۔ چلیں، میر ہادی نے کہا تو لویزا نے مڑ کر اس کا اپنی جانب بڑھا ہوا ہاتھ دیکھا۔ چلیں بول کر لویزا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ سسٹر انہیں یہ شال اچھی طرح اڑا دیں، میر ہادی نے ایک شاپر کی جانب اشارہ کیا۔ سسٹر نے اچھے سے شال اسے اڑائی اور احتیاطاً میر ہادی نے اس کا چہرہ بھی چھپا دیا تھا۔ آہستگی سے چلتی اس کے ساتھ باہر آئی تھی۔ میر ہادی نے اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور آج خود ڈرائیونگ کی تھی۔ راستے پر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ میر ہادی نے چور نگاہوں سے اپنے پاس بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں موندے لیٹی تھی، مگر جانے کیا یاد آنے پر آنکھیں کھول کر سیدھی ہوئی۔ ہادی، میرے پاپا بہت ناراض ہیں کیا مجھ سے؟ سوال تھا کہ ہتھوڑا جو میر ہادی کے اعصاب پر برسا تھا، مگر اس کی زندگی اور صحت کے لیے جانے کتنی کڑی آزمائی سے گزرنا تھا اسے، یہ تو بس ابھی شروعات تھی۔ ہاں بہت، اور وہ ناراض ہو کر ہم سے دور بھی چلے گئے ہیں، میر ہادی نے ضبط کے کڑے مراحل طے کرتے بولا تھا۔ کدھر؟ وہ بے چین ہوئی، یا شاید مسکین کی روح بے چین تھی۔ بہت دور، بیرون ملک، یہی پتہ چلا، مبہوم سا جواب دیا۔ وہ چپ سی ہو گئی اور باہر دیکھنے لگی۔ میر ہادی نے سرد سی آہ بھری تھی۔ کون سمجھے گا تیری آنکھوں کی پیچیدگیاں، کیسے سلجھیں گے تیری زلفوں کے الجھے ہوئے خم، کیا عجب ہے کسی بات پہ تیرے ہونٹ ہلیں، کتنے اٹکے ہوئے بٹکے ہوئے رکتے ہوئے دم۔ گاڑی میرلاج کے پورش میں رکی تھی۔ وہ جلدی سے اتر کر اس کی جانب آیا اور گارڈز نے ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھا کہ ان کے چھوٹے سائیں رانا میر ہادی نے لویزا کی جانب آ کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ اس کی ہمراہی میں میرلاج کے اندر داخل ہوا تھا۔ عالی دھواں چہرہ لیے اس کے سامنے بیٹھا تھا، جیسے اس کا وجود بھانپ بن کر فضا میں تحلیل ہو جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی جالا، تم کسی اور کے کیے گئے کی سزا مجھے کیوں دینا چاہتی ہو؟ میں کچھ نہیں جانتی علی، آپ کو میری شرط ماننا پڑے گی، جب تک میں لویزا کا چہرہ نہیں دیکھوں گی نکاح نہیں ہوگا۔ وہ یوں ہی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ حالات کے پیش نظر علی نے اصرار کیا تھا اور ایک دن بعد اجالا کے مما بابا نے ان کا سادگی سے نکاح ہونا طے کیا تھا، مگر یہ سنتے ہی اجالا نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا اور یہ ضد لے کر بیٹھی تھی کہ جب تک وہ لویزا کو نہیں دیکھے گی یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اجالا، یہ کیا ضد ہے، تم جانتی ہو وہ علاج کے لیے۔ بس کر دیں علی، جب نہیں بولا جاتا جھوٹ تو بند کریں، آپ کی آنکھوں میں صاف لکھا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ 15 دن بیت چکے ہیں۔ وہ کون سا علاج ہے جو ابھی تک نہیں ہوا، سچ بتائیں مجھے، نہیں تو یہ نکاح بھی نہیں ہوگا۔ میں کسی صورت لویزا کے بغیر یہ نکاح نہیں کروں گی۔ اب کی بار وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ علی نے بے بسی سے لب کاٹتے اسے دیکھا اور جھٹکے سے اٹھ کر باہر گیا تھا۔ اجالا نے بری طرح اپنے لب کاٹے تھے۔ میر ہادی آہستگی سے اس کے ساتھ چلتا اندر لاؤنج سے ہو کر ایک روم میں داخل ہوا تھا۔ یہ جدید طرز پر بنا ایک انتہائی خوبصورت اور فرنشڈ بنگلو تھا، جسے اب بغور دیکھتی آگے بڑھی تھی۔ روم میں بھی داخل ہو کر وہ پرشوق نگاہوں سے اس کشادہ انتہائی خوبصورت ڈیکوریٹ کیے گئے شاندار روم کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی نہیں جان سکتا تھا اس وقت رانا میر ہادی کے کیا احساسات تھے۔ وہ سرد و سپاٹ چہرہ بے تاثر آنکھیں لیے بس آہستگی سے چلتا اس روم میں اس کے پیچھے آیا تھا۔ لویزا نے بہت آہستگی سے گول گھوم کر روم کو چاروں جانب سے دیکھا تھا۔ ہادی، یہ ہمارا روم تھا؟ لویزا نے پوچھا۔ رانا میر ہادی نے اپنے منہ سے ایک سرد سی لمبی سانس خارج کی کہ وہ جانتا تھا کہ سوالات کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو چکا ہے اور اب اسے کمال تحمل سے پھر جھوٹ کا انبار لگانا تھا۔ مختصر جواب دیا۔ ہماری کوئی پک نہیں ہے ہادی یہاں پر؟ کیوں؟ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میر ہادی گڑبڑایا مگر وقت رہتے سنبھل گیا تھا۔ ایک دن پہلے ہوا تھا ہمارا نکاح میڈم، ہم ادھر ہی شفٹ ہونے والے تھے جب ایکسیڈنٹ ہوا۔ اطمینان قابل دید تھا۔ آپ کے فون میں بھی نہیں ہے کوئی پک ہماری یا ہماری فیملی کی؟ لویزا نے جھنجھلا کر کہا۔ تمہارا موبائل ایکسیڈنٹ میں سپوائل ہو گیا، میرا ہاسپٹل میں گم ہو گیا، میں نے نیو لیا ہے، تمہارا بھی لے آؤں گا۔ اطمینان قابل دید تھا۔ ہادی، میں کدھر جا رہی تھی جب ایکسیڈنٹ ہوا؟ وہ بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔
ہم کورٹ میں تھے, مجھے ضروری کال آئی تھی تو مجھے آفس جانا تھا. میں نے تمہیں ڈرائیور کے ساتھ اور اپنے سامان کے ساتھ گھر بھیجا, خود آفس کے لیے نکلا. جنہوں نے ایکسیڈنٹ کیا ان کے دنس میں ہم دونوں گاڑی میں تھے. تبھی ہادی کا فون رنگ ہوا تھا. اسے فون نکال کر چیک کیا, علی کا تھا. تم آرام کرو, سسٹر روزی آتی ہوگی, میں نے انہیں تمہارے لیے اپوائنٹ کیا ہے تمہاری دیکھ بھال کے لیے. میر ہادی کہتا فون کان سے لگا کر باہر چلا گیا تھا. لویزا نے تھکن محسوس کی تو بیڈ پر لیٹ گئی تھی. ادھر ہادی کو جو سننے کو ملا اس کے ماتھے پر بے شمار بل آئے تھے. اوکے رائٹ, میں آتا ہوں اور بابی جی کا مزاج درست کرتا ہوں. ہادی کا لہجہ اب بھی عجیب تھا. علی بھنایا, کیا مطلب یار؟ کچھ نہیں, میں آتا ہوں, خود ہی ہینڈل کر لوں گا انہیں. وہ فون رکھتا اٹھا. سامنے سے سسٹر روزی آتی دکھائی دی تھی. اب خیال رکھیے گا اس کا اور بول دیجیے گا ضروری کام سے باہر گیا ہوں, جلدی لوٹ آؤں گا, ہادی نے کہا تو سسٹر نے اس بات میں سر ہلایا تھا. ہادی فون پاکٹ میں رکھتا باہر نکلا تھا. راستے پر گاڑی میں وہ ذہن میں الفاظ ترتیب دیتا آیا تھا, اب آر یا پار, اپنے کا آخری ڈر سے بھی سامنا ہو ہی جائے. دنیا میں علی کے سگے رشتہ دار اجالا اور اس کے ماں باپ ہی تھے. اپنے پیرنٹس کی تو کافی عرصے پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہ اپنے پیرنٹس کا اکلوتا بچہ تھا. فوزیہ بیگم علی کی خالہ تھی. علی کے والدین کی ڈیتھ کے بعد فوزیہ بیگم نے اسے سنبھالا تھا. میر ہادی اجالا لوگوں کے گھر پہنچا. اجالا کے مما بابا اور علی لاؤنج میں بیٹھے تھے. وہ سب سے مل کر صوفے پر بیٹھ گیا. اس نے علی کو فون پر کہا تھا کہ اجالا کے پیرنٹس کو بھی ساری حقیقت بتا دے. شاید وہ بتا کر بیٹھا تھا تبھی لاؤنج میں پن ڈراپ سائلنس چھائی ہوئی تھی. علی بھابھی کو بلاؤ, مجھے ان سے بات کرنی ہے. ہادی کہتا صوفے پر بیٹھ گیا تھا. کیا بات کرنی ہے آپ نے مجھ سے؟ ہاں, اور آپ کی ہمت کی تو داد دینی پڑے گی جو اتنا سب کچھ کر کے آپ یہاں تک آ گئے, اور مجھ سے بات کرنے کی بھی ہمت ہے آپ میں. اجالا کا لہجہ چپتا سا تھا مگر سامنے بیٹھے ڈھیٹ بندے پر کسی چیز کا اثر ذرا کم ہی ہوتا تھا. اجالا بی بیہیو, آرام سے بیٹھ کر بات کرو. فوزیہ بیگم نے ٹوکا مگر وہ اگنور کرتی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی. لویزا کہاں ہے؟ ہاتھ باندھ کر اس سے پوچھا. تب میر ہادی سے سب بتاتا چلا گیا اور سچ سچ. اجالا کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑ چکا تھا. دل کیا سامنے کھڑے بندے کو شوٹ ہی کر دے جو اس کی ہستی بستی دوست کی زندگی اجاڑ چکا تھا. اب کہاں ہے وہ؟ اجالا ماہی بے آپ کی طرح تڑپی. میر لاج میرے گھر میں. کیوں؟ اجالا صدمے سے گھنگی تو ہوئی تھی اس کی ڈٹائی اور دیدہ دلیری پر. اجالا نے ابرو چکائی تھی. کیونکہ اس کی یادداشت آ چکی ہے اور بائی مسٹیک وہ مجھے. میر ہادی کی زبان لڑکھڑائی. میں پہلے بتا چکا ہوں کیوں, وہ جھنجھلایا. سنیں مسٹر رانا میر ہادی, میں ایک لمحہ ایک بھی پل اسے اس جہنم میں آپ کے ساتھ نہیں رہنے دوں گی. آئی سمجھ؟ اجالا کا لہجہ تیز تر ہوا. اس کی مینٹلی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے. وہ بائی مسٹیک مجھے اپنا ہسبینڈ سمجھ رہی ہے. ڈاکٹرز نے. شٹ اپ مسٹر میر ہادی, یہ جان بوجھ کر کیا آپ نے, ہے نا؟ سیڈیوس کرنا چاہتے ہیں اسے. مقصد کیا ہے آپ کا یہ کرنے کا؟ اجالا چلائی کیونکہ یہ سب سن کر وہ پیشنس نہیں رکھ پا رہی تھی. مجھے کسی کو سیڈیوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری ہر ضرورت پوری کرنے کو حویلی میں میری بیوی موجود ہے. رانا میر ہادی کا سرسراتا لہجہ. اجالا کے چہرے نے لہو چلکایا. باقی سب کو بھی اس کی اتنی بے خوفی اور بے باکی پر جیسے سام سونگ گیا تھا. میں اسے کسی قیمت پر وہاں نہیں رہنے دوں گی, وہ دانت پیس کر بولی. اوکے رائٹ, اگر وہ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ آئے گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. رانا میر ہادی اور اس کا اطمینان اسے زہر لگ رہا تھا. اجالا کو. آپ ہوتے کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ میں اسے سب بتا دوں گی, وہ پھر گرائی. شور, اگر اسے مرتا سے دیکھ سکتی ہیں تو بصدے شوق کریں, جو آپ کا دل کرتا ہے. ڈاکٹر حفیظ نے کہا ہے کہ اس کی مینٹلی کنڈیشن اتنی حساس حالت میں ہے کہ ذرا سا ذہنی دباؤ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. تو اسے مرتے دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ کا جو چیز آتا ہے آپ وہ کریں, میر ہادی نے کہا. تو اجالا نے بے دردی سے اپنے لب کاٹے تھے. ذرا مجھے بتائیں گے, آپ کی ایک سوری بلوانے کے لیے تو آپ اس حد تک چلے گئے تھے کہ خیر جانے دیں, مگر اب آپ کو کیوں ہمدردی کا بخار آیا ہے؟ اجالا کسی بھی طور مطمئن نہیں ہو رہی تھی. وہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ لویزا اس کا منڈی اور بے حس انسان کے پاس جائے. جانتا ہی ممکن نہیں, مگر میں اپنے کیے گئے اعمال کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. کوئی بھی گارنٹی لے لے, میں یقین دلاتا ہوں کہ اب مجھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اسے. میں اس سے حفاظت سے رکھوں گا, پرومس کرتا ہوں. وہ انتہائی بے تاثر لب و لہجے میں بولا تھا کہ اجالا دانت کچکچا کر رہ گئی تھی. علی نے بول دیں, آج کے بعد ان کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں. مجھ سے کلام کرنے کی یہ جرت بھی نہ کرے تو بہتر ہوگا, اور مجھے لویزا کے پاس لے جائیں, ملنا ہے مجھے اس سے ابھی اور اسی وقت. اجالا بالی کی جانب گھومی تھی. آلیان نے رانا میر ہادی کی جانب دیکھا جسے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا. پھر وہ دونوں میر لاج کے لیے نکلے تھے. میم پلیز آپ آرام کریں, سر مجھے ڈانٹیں گے. روزی جسے کھانا کھلا کر میڈیسن دے کر ہٹی تھی اسے خرما خرما باہر کی جانب جاتا دیکھتی روحانسی ہو کر بولی. پلیز سسٹر, ہاسپٹل میں پچھلے 15 دنوں سے ریسٹ ہی کر رہی تھی, اب مجھے کرنے دو جو میں کرنا چاہتی ہوں. لفیزا کی بیچاری سی شکل دیکھ کر سسٹر نے اس بات میں سر ہلایا اور کچن میں چلی گئی تھی. ابھی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی جب وہ تینوں اندر آتے دکھائی دیے. اجالا اسے دیکھ کر اس کی جانب لپکی تھی. اسے
बेच कर गले लगाया और रो दी थी। लवीज़ा की आंखों में हैरत थी। उसने सवालिया निगाहों से मीर हादी की जानब देखा। वो बेख्तियार निगाहें चुरा गया था। काफ़ी देर बाद उजाला भीगी पल के लिए पीछे हटी तो लवीज़ा उसे अनजान निगाहों से गौर से देख रही थी। उजाला को उसकी नाशनास आंखों में देख सदमा हुआ था। आई एम सॉरी, मगर हादी ने बताया होगा आपको मेरे बारे में, मैं पहचान नहीं सकी। वो शर्मिंदा और परेशान सी हुई। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड उजाला हूँ। उजाला ने उसके हाथ थाम कर मासूम सी शक्ल देखी। ओह शुक्र है मुझे कोई मिला तो सही, मैं तो परेशान थी कि मैंने सबको खो दिया। लवीज़ा के चेहरों को प्यारी सी मुस्कान ने छुआ जो कोई पास खड़ा बगौर देखने में मसरूफ़ था। वो दोनों लवीज़ा के रूम में चली गईं। उजाला बड़े मुहतात अंदाज में उससे बात कर रही थी। ना चाहते हुए भी जो कहानी मीर हादी ने सुनाई थी उसके मुताबिक कि अब उसकी सेहत और ज़िंदगी का सवाल था। मीर हादी और आली स्टडी में जा चुके थे। फिर डिनर का वक्त हो गया तो इन जानों ने ही डाइनिंग हॉल में डिनर किया था। ना जाने क्यों मगर लवीज़ा को माहौल पर तारी गैर मामूली खामोशी एक अजीब सा तनाव महसूस हुआ था। वो ये भी नोट कर चुकी थी कि उजाला मीर हादी से मुखातिब तो दूर की बात देख भी नहीं रही है। खाना खा चुके तो उजाला लवीज़ा के साथ बाहर लॉन में चली आई थी। लवीज़ा प्लीज़ मेरे साथ मेरे घर चलो, उजाला ने बेबसी के एहसास से अपने लब काटते उसके हाथ थाम कर कहा था। आली और मीर हादी जो कि बाहर आ रहे थे। हादी ये बात सुनकर ठठक कर रुका था। माथे पर ढेर सारे बल आए। वो ज़ीली निगाहों से ज़िद्दी लड़की को देखा जो कि उसके यार की ज़िंदगी ना होती तो वो कब का इन गुस्ताखियों और बदतमीज़ियों पर उसका मिजाज दुरुस्त कर देता। लवीज़ा को हैरत हुई थी। मगर हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हादी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जल्दी उन्हीं के साथ लगाऊंगे चक्कर में, और अब तो शादी भी होने वाली है तो उसमें भी शिरकत करूँगी। लवीज़ा ने सहूलत से मना किया तो जाला जज्बस हुई थी। लवीज़ा समझने की कोशिश करो, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। उजाला समझा नहीं पा रही थी उसे, तभी आंखें नम हुई थी। मैं समझ सकती हूँ उन्होंने मुझे तुम लोगों से चुरा लिया। ये सब बहुत जल्द और अचानक हुआ, कबूल करना थोड़ा मुश्किल है और मुझे लगता है इसी वजह से तुम उन्हें पसंद नहीं करती। मगर अब जो भी है यही मेरा घर है और मुझे अपने शौहर के घर रहना चाहिए। लवीज़ा ने उसे अपनी समझ के मुताबिक रसान से समझाया था। उजाला ने एक नफरत भरी घूरी से मीर हादी को नवाजा जब लवीज़ा के मुंह से ये सब सुनकर जैसे मुतमईन सा होकर लापरवाही से खड़ा था। चले, उजाला लवीज़ा के गले मिली। आली ने उसके सर पर हाथ रखा और वो दोनों चले गए। लवीज़ा काफ़ी देर उन्हें जाता देखती रही। चलो अंदर, ठंड काफ़ी हो गई है। मीर हादी जो उसके पीछे खड़ा बगौर उसे देखे जा रहा था आखिर बोल ही दिया। उसकी हमराही में अंदर की जानिब आई थी। मेरी दोस्त आपको कुछ ख़ास पसंद नहीं करती, लवीज़ा ने छेड़ने के अंदाज में कहा। और तुम? बहुत बेख्तियार होकर पूछा था राना मीर हादी ने। मैं? लवीज़ा ने दांतों तले लब दबाया और साथ चलते चोर सी निगाहों से इस बेहद डैशिंग, टॉल और हैंडसम बंदे को मुलाहजा फरमाया। सोच कर बताऊँगी। उससे अपनी दानस्त में मजाक किया मगर वो मुस्कुरा भी ना सका। अच्छा बताएं ना, वो आपको क्यों पसंद नहीं करती? आप दोनों का झगड़ा हुआ था क्या? मैं उसके दोस्त को जो उसे चुरा लिया, शायद इसीलिए। वो रूम में पहुंच चुकी थी जब हादी वापसी के लिए मुड़ा। आप फिर किधर जा रहे हैं? लवीज़ा ने हैरत से कहा। क्या मतलब? हादी ने नासमझी से पीछे मुड़कर उसे देखा था। मतलब कि लेटा नहीं आपने, इसीलिए पूछा किधर जा रहे हैं? वो गड़बड़ाई। लेट नहीं जा रहा हूँ अपने रूम में, हादी ने इत्मीनान से कहा तो लवीज़ा को हैरत हुई थी। तुमने अभी तक अपनी रिपोर्ट्स तो नहीं देखी होंगी? उन पर मौजूद एहतियाती तदाबीर की डिस्क्रिप्शन पढ़कर सुना। सिस्टर रोजी तो जा चुकी है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो पास इंटरकॉम है, मुझे बता देना। गुड नाइट, उसकी हैरत ज़्यादा आंखों में देखकर कहता वहाँ से जा चुका था। लवीज़ा हैरान सी बेड तक आई थी। फिर बेड की साइड टेबल पर पड़ी अपनी रिपोर्ट्स के पलंदे पर निगाह पड़ी तो बेख्तियार ही हाथ बढ़ाकर रिपोर्ट्स उठा ली थी। उन्हें खोलकर तसल्ली से एहतियातों परहेज़ की डिस्क्रिप्शन को देखा। पढ़कर वो कानों तक सुर्ख हुई थी। उफ़ लवीज़ा, गधी कहीं की, डूब मरो, पहले ही पढ़ लेती। शर्म से दोहरी होकर जल्दी से कंफर्टर में घुसकर तकिए में मुँह दे लिया था। इधर वो रॉकिंग चेयर पर बैठकर झूलता अपनी जान सिगरेट के धुएं में झोंक रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। किसी करवट, किसी लहजा सुकून मुयस्सर नहीं था। जो बात बात पर तकरार करने वाला था, वो शख्स तुमसे बहुत प्यार करने वाला था। तुम्ही ने मान लिया मेरी बेगुनाही को, मैं अपने जुर्म का इकरार करने वाला था। खिड़की से छन करके आती सूरज की किरणों ने उसके चेहरे पर नरम सा बोसा दिया तो मीर हादी की आंख खुल गई। वो बड़ी मुश्किल से सो पाया था रात को। वो जल्दी से उठा था, कपड़े लेकर वॉशरूम गया और फ्रेश होकर बाहर आया। सिस्टर आ चुकी होगी सोचता हुआ जल्दी से बाहर निकल कर डाइनिंग टेबल तक आया। किचन में मेड के पास सिस्टर रोज़ी मौजूद थी। सिस्टर रोज़ी, लवीज़ा नहीं उठी? उसने उसके रूम की जानब देखते पूछा। नो सर, मैं देख कर आई, मैम सो रही थी तो मैंने सोचा जितना वो आराम करें उतना ही उनके लिए सेहत के लिए अच्छा है, मैंने इसीलिए नहीं जगाया उन्हें। गुड, अब जाकर देख कर आएँ, जाग गई होगी, मीर हादी ने संजीदगी से कहा। सिस्टर रोज़ी लवीज़ा के रूम की जानब गई थी।
وہ جتنے دن ہاسپٹل میں رہی اور اب جب سے گھر آئی تھی اس کے سر پہ اسکارف تھا، اور جب وہ نہا کر ڈریسنگ کے آئینے کے سامنے آئی تھی اور سر سے ٹاول ہٹایا تو صدمے سے گھنگ ہوئی تھی۔ کافی دیر پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے بالوں کو دیکھے گئی جو کہ پچھلی گردن سے اوپر 3-4 انچ تک بالکل صاف کر دیے گئے تھے، اور اب اوپری سطح پر بھی جو بال تھے وہ بھی کندھوں سے نیچے تک تھے اور کاٹے گئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے تھے۔ انسان یادیں اور واقعات بھول سکتا ہے مگر اپنی ذات سے متعلق چیزیں یاد رہتی ہیں۔ وہ جانتی تھی، ہاں ٹاول کھولتے ہی اسے پتا تھا بالوں کی آبشار سلجھانے میں اسے کافی وقت لگے گا، اور اس کے بال کمر سے نیچے تک لمبے تھے۔ مگر یہ کیا، وہ روتی چلی گئی، بہت روئی۔ روزی روم میں داخل ہوئی تو وہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھے بری طرح رو رہی تھی۔ روزی گھبرا کر واپس پلٹی۔ سر، وہ لویزا میم بہت بری طرح رو رہی ہیں۔ روزی بھاگ کر ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی اور میر ہادی کو اطلاع دی تھی۔ واٹ، مگر کیوں، کیا ہوا ہے؟ میر ہادی کے دل کی دھڑکن بری طرح بے ترتیب ہوئی تھی۔ تیزی سے اٹھ کر اس کے روم کی جانب گیا۔ روم میں داخل ہوا تو واقعی وہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ پیڈڈ فراک کے اوپر سب اسکارف لیے وہ زمین پر سرخ و سفید معصوم پری بنی بیٹھی تھی۔ میر ہادی غور سے اسے دیکھا گیا۔ اتنی ملتی ہے میرے شعروں سے صورت تیری، لوگ تجھ کو میرا محبوب سمجھتے ہوں گے۔ ہے لیزا، کیا ہوا، بتاؤ مجھے۔ ہادی کا نرم لہجہ اسے اور رونا آیا۔ ہادی، میرے بال، وہ ہچکیوں کے بیچ آہستگی سے بولی، اور ہادی کا دل کیا پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ ہے، اٹس اوکے ڈیئر۔ میر ہادی نے اس کا دوپٹہ ہاتھ پہ لپیٹ کر آنسو صاف کرتے قیمتی مورتی دوپٹے سے چنے تھے۔ تم ان کے بغیر بھی دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے ہونے یا نہ ہونے سے۔ یو گیٹ دیٹ؟ تمہیں بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگز ہیں ہم پر۔ جو چیز سلامت ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ جو چیز چلی گئی اس کا افسوس کر کے نہ شکری کی جائے جبکہ وہ واپس بھی مل سکتی ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ وہ جو جب سے اس کے سامنے آیا تھا اس سے نگاہیں چرا کر یا ادھر ادھر دیکھ کر بات کرتا تھا، مگر اب ایک ایک لفظ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تھا، جیسے ہر جملہ سب کے دل سے بولا ہو۔ لویزا نے بیگی پل کے لیے اس بات میں سر ہلایا اور مسکرا دی۔ یہ بھی نظارہ دنیا کا انوکھا نظارہ تھا، وہ نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ رانا میر ہادی بہت مشکل میں پھنس چکا تھا اور اب اس سب سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ چلو بریک فاسٹ کرتے ہیں، ہادی نے اسے بازو سے تھام کر اٹھایا تھا۔ بہت نزدیک ہے وہ دائرے میں، مگر ایک فاصلہ چاروں طرف ہے۔ ڈائننگ ٹیبل تک آ کر اس نے اس کے لیے چیئر پیچھے کھسکائی۔ میڈ نے حیرت سے اپنے صاحب کو دیکھا تھا جب لویزا کے ساتھ والی چیئر پر برے جمان ہوا تھا، مگر بچے جبڑوں کے ساتھ، جیسے جانے کتنی تکلیف میں ہو یا کتنا برداشت کر رہا ہو۔ وہ بریک فاسٹ کر رہے تھے جب افضل اندر آیا۔ اسے پتا تھا لویزا میڈم کے سامنے اسے بھول کر بھی رانا میر ہادی کو چھوٹے سا ہی نہیں بولنا تھا۔ سر، اس نے آ کر میر ہادی کو مخاطب کیا۔ بولو افضل، وہ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتا بولا تھا۔ سر، آپ نے فون آف کر رکھا ہے، باس کا فون تھا، آپ کو فون آن کرنے کو بولا اور کہا کہ فوراً ان سے بات کریں۔ مطلب حویلی سے دادا سائیں کا فون تھا اور اسے فوراً ان سے بات کرنے کا حکم سنایا گیا تھا۔ رائٹ، بریک فاسٹ کر کے کر لیتا ہوں بات، وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ وہ جو صرف اس کا ساتھ دینے کو بظاہر لک میں زہر مار کر رہا تھا، جوس پی کر جلدی ہی بریک فاسٹ سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ میں فون کر کے آتا ہوں، اس نے لویزا کی جانب دے کر کہا اور فون لے کر باہر نکل آیا تھا۔ دادا سائیں کا نمبر ڈائل کر کے فون کان کو لگایا تو اگلی دوسری بیلی پر ہی فون اٹھا لیا گیا تھا۔ السلام علیکم دادا سائیں۔ وعلیکم السلام، برخودار کیسے ہو؟ ہمارے پوتے نے بھی اپنے خاندان کے مطابق شوق پال ہی لیے پھر۔ دادا سائیں کا انتہائی معنی خیز لہجہ، جس کا مطلب تھا انہیں میر لاج میں اس کی موجودگی کا علم ہے، جو جتا بھی دیا گیا تھا۔ حسب معمول اس کے تیوری پر بل آئے تھے۔ کام کی بات کرے دادا سائیں، وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ ضمیر ہادی کی پھپھو جانی کا بیٹا کا نکاح ہے پرسوں، اپنی مصروفیات ایک سائڈ پر رکھ کر فوراً حویلی پہنچو۔ دادا سائیں کا لہجہ بھی تحکم بھرا تھا۔ اوکے، پہنچ جاؤں گا، فکر مت کریں، کہہ کر فون رکھ دیا گیا تھا۔ عجیب، بہت ہی عجیب، دوہری کیفیت کا شکار ہو رہا تھا، یہاں سے فرار چاہتا تھا، سبب بھی بن گیا تو سو فوراً اندر ڈائننگ ٹیبل تک آیا جہاں وہ ہلکے ہلکے سپ لیتی جوس پی رہی تھی۔ وہ اس پر ایک گہری نگاہ ڈالتا اپنے روم میں چلا آیا تھا اور اب چھوٹے سے بیگ میں اپنے کپڑے اور سامان رکھ رہا تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر وہ اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ لویزا کا لہجہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ یس، ایک لفظی جواب آیا تھا۔ پر کدھر؟ وہ پریشان ہوئی۔ کمپنی کے کام سے دوسرے شہر باس بھیجے ہیں، وہ مصروف سا تھا۔ اب مت جائیں نا، وہ روحان سی ہوئی اور بہت قریب چلی آئی، اتنا کہ میر ہادی ذرا سا بھی بائیں جانب گھومتا تو اس کے پھول سے وجود سے ٹکرا جاتا۔ میر ہادی کے ہاتھ ٹھٹک کر رکے تھے، مگر اس کی جانب دیکھنے سے گریز ہی کیا تھا اس نے۔ میں ہاسپٹل میں رہنے کی وجہ سے پہلے ہی 15 دن لیو لے چکا ہوں، اب میرے کھڑوس پاس رائت برسنے کے
اب میرے خڑوس باس رعایت برتنے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہیں، سو جانا تو پڑے گا مجھے، اسے رسان سے سمجھانا چاہا۔ ایک نظر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، جیسے دیکھ لیا تو پتھر کا ہو جائے گا۔ اوکے چلتا ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، 3-4 دن کی بات ہے، لوٹ آؤں گا، کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا، وہ روانی سے کہتا باہر کی جانب بڑھا۔ لویزا کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی، مگر وہ سن کب رہا تھا، سنا کے جا چکا تھا۔ لویزا بری طرح جنجلائی تھی اس کے اس رویے سے، مگر صبر کے گھونٹ پینے کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، اسے بھاگ کر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ میر ہادی اپنی گاڑی تک آیا تھا جب افضل اس کے پیچھے لپکا۔ نو افضل، اب کی بار تم میرے ساتھ نہیں آؤ گے، مجھے تم پر بھروسہ ہے، سو میڈم کو تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں، خیال رکھنا اس کا، میر ہادی کہتا ہوا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ چھوٹے سائیں، ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا، افضل نے جھجکتے کہا، جسے صاف ظاہر تھا اسے اپنے چھوٹے سائیں کا یہ حکم کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ اٹس اوکے، تم یہی سمجھنا کہ یہاں بھی میرے ہی وجود کے حصے کی دیکھ بھال اور رکھوالی کر رہے ہو، رانا میر ہادی کہہ کر خود ہی گڑبڑایا تھا۔ چلو ڈرائیور، فوراً سن گلاسز لگاتے ڈرائیور کو کہا۔ رانا میر ہادی کی زبان پھسلی تھی، مگر کون جانتا تھا کہ اس کی زبان پھسل رہی تھی یا کمبخت دل ہی پھسل کر ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ افضل نے گہری نگاہ دھول اڑاتی گاڑی کو دیکھا اور ایک سرد سی آہ بھری تھی۔ دعا ہے چھوٹے سائیں، آپ کو یہ کمبخت مرض عشق نہ لاحق ہو جائے، آپ کو تڑپتے برباد ہوتے نہیں دیکھ پائے گا آپ کا یہ وفادار غلام۔ افضل دل میں اس سے مخاطب تھا، کیا ہی اچھا تھا جب وہ پتھروں اور چٹانوں کی طرح بے حس تھا، اب تو جیسے اس کی تمام احساس اپنی پوری جزیات سے میگدار گٹھے تھے، ایسا بے حس کہ پگھلتا ہی نہ تھا باتوں سے۔ آدمی تھا کہ تراشا ہوا پتھر دیکھا، دکھ ہی ایسا تھا کہ رویا تیرا محسن ورنہ، غم چھپا کر اسے ہنستا ہوا اکثر دیکھا۔ ظفر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کافی دیر سے اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، کسی پل کسی کروٹ سکون نہیں تھا۔ تبھی باہر سے دبی دبی سسکیوں کی آواز آئی تو وہ بے چین سا ہو کر اٹھا تھا، اٹھ کر باہر آیا، آواز کچن کی جانب سے آ رہی تھی۔ وہ کچن کی جانب آیا تو دیکھا تو اس کی ماں ممتاز بیگم ڈائننگ ٹیبل کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ امی، کیا ہوا آپ کو؟ وہ بے چین سا ہو کر آ کر ان کے گلے لگا تھا۔ ارے یہ دنیا والے ذرا بھی جو خوف خدا ہے ان کے اندر، عجیب بے حس اور ظالم لوگ ہیں، ہماری اس پھول جیسی معصوم بچی پر کیسی کیسی تہمتیں اور الزام لگا رہے ہیں۔ یہ بے حس لوگ مرے ہوں کو بھی نہیں بخشتے۔ ارے میں نے اتنی بار کہا کہ ہماری بچی حادثے کا شکار ہوئی ہے، مگر جو ان بے حس لوگوں کی سوراخ زدہ زبانوں پر فقر لگا ہو، وہ روتی ہوئی جی بھر کر لوگوں کو کوسی اپنے دل کی بڑاس نکال لے گئیں۔ جانے دینا امی، کیوں اپنا بی پی ہائی کر رہی ہیں؟ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، اب اپنی طبیعت خراب کر بیٹھیں گی۔ جانے دینا، ظفر نے انہیں تسلی دینی چاہی۔ ارے ایسے کیسے جانے دوں؟ اس بچی کا تو دور کی بات، میرے اتنے نیک تحمل مزاج بھائی کو نہ بخشا ان دنیا والوں نے، ان کی طبعی موت کو بھی خودکشی بنا دیا۔ ارے ہر حد پات کر دی ان لوگوں نے بھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ ظفر صدمے سے کھنگی تو ہوا تھا۔ ہاں اسی لیے تو آج دل پر لگی ہے میرے بچے۔ ارے یہ دنیا والے کیا جانے کتنا بھروسہ اور اعتماد تھا ہمیں ہماری بچی پر۔ اور اقبال تو آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتا تھا اپنی گڑیا پر، مگر یہ لوگ اور ان کی باتیں۔ ممتاز بیگم پھر رونے لگیں۔ ظفر بھی بے حد دکھی ہوا تھا، اٹھا اور کولر سے پانی بھرتا اس دردناک دن کے بارے میں سوچنے لگا۔ اقبال صاحب کو تو کافی عرصے سے دل کے عارضہ لاحق تھا، مگر یہ بات انہوں نے لویزا سے چھپا کر رکھی تھی۔ ظفر نے بارہا کہا کہ وہ لویزا کو حقیقت سے آگاہ کر دے، مگر انہوں نے ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ اس دن انہیں صبح سے ہی اپنے سینے میں ہلکے درد کی شکایت تھی اور وہ آفس سے گھر آ گئے تھے۔ ظفر کو فون کر کے ڈاکٹر کو گھر لانے کو بولا تھا۔ ظفر بھاگم بھاگ ڈاکٹر کو لے کر گھر پہنچا تھا، مگر طبیعت زیادہ خراب ہو جانے کی وجہ سے ایمبولینس کو فون کر دیا گیا تھا انہیں ہاسپٹل لے جانے کے لیے۔ اس وقت وہ لویزا کو بار بار فون کرتا رہا تھا، مگر شاید سیمینار اور آڈیٹوریم میں شور شرابے کی وجہ سے وہ فون پر دھیان ہی نہیں دے پا رہی تھی۔ یہ وہی وقت تھا جب آڈیٹوریم میں وہ تماشا ہو رہا تھا۔ ایمبولینس آئی، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ اقبال صاحب جان بدر برد نہ ہو سکے اور میجر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے تھے۔ وہ لویزا سے بار بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر کچھ دیر بعد اس کا فون بند ہو چکا تھا۔ رات گئے تک بھی جب لویزا اپنے بابا کی میت پر نہ پہنچ سکی تو لوگوں میں چموکیاں شروع ہوئیں، اور یہ بھی بکواس لوگوں سے ہی میر ہادی کے آدمیوں نے سنی تھی کہ اقبال صاحب نے خودکشی کی ہے۔ اگلے دن تک انتظار کے بعد انہیں اپنی آخری منزل تک پہنچا دیا گیا تھا۔ پانی گلاس سے باہر گرنا شروع ہوا تو ظفر چونک کر اپنے خیالات سے باہر آیا تھا۔ پانی کا گلاس اپنی ماں کے لبوں سے لگایا اور ان کو تسلی دی تھی، مگر وہ بے بس تھا۔ جو کچھ بھی ہو چکا تھا، جو کچھ بگڑ چکا تھا، اسے وہ کسی صورت ٹھیک نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی جب پوچھے کہ ہے آج کیوں ہے سرخ آنکھیں،
تو آنکھیں مل کے یہ کہتا ہوں رات سو نہ سکا، ہزار چاہوں گا مگر یہ کہہ نہ سکوں گا کبھی کہ رات رونے کی خواہش تھی مگر رو نہ سکا۔ آج 2 دن ہو چکے تھے اسے حویلی آئے، ایک ضروری کام کا بول کر حویلی سے نکلا تھا، ساتھ اس کے گارڈز بھی تھے، اس کے ہاتھ میں کچھ پیپر تھے۔ گاڑی سردار کمال کی حویلی کے پورچ میں رکی تھی، وہ پوری شان و شوکت لیے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ پورے مردان خانے میں ایک ہلچل سی مچ چکی تھی، پورے مردان خانے میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ رانا میر ہادی آیا تھا، کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، اسے بڑی عزت کے ساتھ مردان خانے میں بٹھایا گیا تھا۔ اس نے سردار کمال سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ یہ پیغام اندر سردار کمال تک بھی پہنچا دیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سردار کمال مردان خانے میں تشریف لائے تھے۔ نگاہ سامنے اٹھی تو وہ بلیک شلوار قمیض پر مردانہ شال کندھوں پر ڈالے، سن گلاسز لگائے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، انہیں آج بھی وہی سر پھرا گمنڈی وڈیرا لگا جس کے بغیر سوچے سمجھے جلد بازی میں کیے گئے فیصلے نے ان کی معصوم بچی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ سردار کمال اس کے سامنے آ کر بیٹھے اور نفرت سے اسے گھورا تھا۔ کیا بات ہے رانا صاحب، ابھی کچھ اور برباد کرنا باقی ہے جو تشریف لائے اور سرداروں کی حویلی کو رونق بخشی؟ سردار کمال کے لہجے میں نفرت بھری چبھن سی تھی، مگر حسب معمول سامنے والے کے اطمینان میں فرق نہیں آیا تھا۔ سن گلاسز اتارتے ہوئے گویا ہوا، جانتا ہوں سردار صاحب، خود سے نفرت کرنے کے لیے میں نے کئی لوگوں کو کئی وجوہات دے رکھی ہیں، مگر چلیں کوئی بات نہیں، شاید اس سے کچھ افاقہ ہو جائے۔ میر ہادی نے وہ فائل سردار کمال کی جانب بڑھائی تھی۔ کیا ہے یہ رانا میر ہادی؟ سردار کمال نے چمبے سے فائل کی جانب دیکھا۔ آپ کی بچی کی رخصتی میرے حکم پر ہی رکی ہوئی تھی، کیونکہ ملکوں کے بیٹے کو بھی اس نکاح میں ذرا برابر دلچسپی نہیں تھی، تو میں نے خون بہا کی رقم ادا کر کے بچی کو طلاق دلوا دی ہے۔ یہ وہی آزادی کا پروانہ ہے، اب آپ کی بچی آزاد ہے، یہی پیپر آپ کو دینے آیا تھا۔ یہ کہہ کر رانا میر ہادی نے دوبارہ سن گلاسز اٹھا کر پہنی تھی اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سردار کمال نے سرے خوشی اور تشکر کے ساتھ سے رانا میر ہادی کو دیکھا تھا، جس نے واپسی کے لیے باہر کی جانب اپنے قدم بڑھائے تھے۔ رانا میر ہادی، یہ سب کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ سردار کمال پوچھ بیٹھے تھے۔ اس کے جاتے قدم وہیں تھم سے گئے تھے، آنکھوں کے پردے پر ایک معصوم سا چہرہ لہرایا مگر جھنجھلا کر فوراً ہی سر چٹک دیا تھا۔ بالکل، ملکوں کو سمجھا کر آیا ہوں کہ معاف کر دو، سکون جیسی دولت حاصل کر لو گے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی، رانا میر ہادی نے کہا۔ اس کے باوجود سردار کمال کو اس کے انگ انگ سے ایک بے چینی سی ظاہر ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ جیتے رہو، خوش رہو میر ہادی، سردار کمال نے کہا تو اس نے سر کو خفیف سی جنبش دی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، اور اب واپس آ کر کافی دیر سے اپنی زمینوں پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ ایک آئین تھی، پھر شیم تھا، کچھ آگ تھی، کچھ راکھ تھی، ایک دشت تھا، ایک بحر تھا، صحرا بھی تھا اور پیاس تھی، پھر ایک خلا بے انت سا، ایک بند گلی سا راستہ، ویرانیاں، تنہائیاں، پھر کاف تھا، پھر سارا منظر راکھ تھا، بس خاک تھا، سب خاک تھا، بس عشق تھا، بس عشق تھا۔ وہ کب سے زمینوں پر چہل قدمی کرتا گہری سوچ میں تھا، جب سے آیا تھا ایک پل، ایک لمحے تو کیا ایک ساعت کے لیے بھی اس کے دل و دماغ پر سوار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ لاکھ ذہن جھٹکا 100 طرح کے ہیلے بہانے کر چکا تھا، مگر اپنی ہر کوشش میں بری طرح فیل ہوا تھا۔ کھیتوں میں کام کرتے کسان، مردوں عورتوں نے چھوٹے سائیں کو اپنے آس پاس چکر لگاتے دیکھا۔ وہ جو دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا کرتا تھا، حیرت انگیز طور پر آج ان کے پاس آ کر ان سے ان کے مسئلے مسائل پوچھ رہا تھا۔ تبھی حویلی سے اس کے لیے پیغام آیا، دادا سائی نے یاد کیا تھا، تبھی وہ حویلی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ مردان خانے میں سب موجود تھے، زمینوں کے متعلق کچھ ضروری ڈسکشن چل رہی تھی۔ میر ہادی نے اپنی پوری دلچسپی سے اس بیٹھک میں شرکت کی تھی۔ دادا سائی اور بابا سائی 2 دن سے اس میں آئی تبدیلی اور غیر معمولی سنجیدگی نوٹ کر رہے تھے۔ بیٹھک برخاست ہوئی تو وہ تینوں اندر آئے تھے اور اب تینوں آپس میں ہلکی گفتگو میں مصروف تھے جب بابا سائی کو کوئی بات یاد آئی۔ میر ہادی، تم نے اپنے اکاؤنٹ سے ایک بڑی رقم نکالی، کیا میں جان سکتا ہوں کیا ضرورت پڑ گئی تھی تمہیں اتنی خطیر رقم کی؟ بابا سائی نے پوچھا تو میر ہادی کے اطمینان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا، جبکہ دادا سائی نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا تھا جیسے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہو۔ ملکوں کو دیے ہیں خون بہا کے طور پر، سرداروں کی بچی کو آزادی دلوائی ہے، اس نے سکون سے کہا۔ مگر یہ رقم تو سردار بھی بآسانی ادا کر سکتے تھے، دادا سائی نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ کر سکتے تھے، مگر تب کرتے جب پنچایت میں یہ حکم دیتا، مگر یہ میرا غلط فیصلہ تھا تو مجھے ہی سدھارنا تھا، اس لیے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں سے دیے پیسے۔ اینی آبجیکشن؟ اس نے سکون سے کہا۔ اماں سائی اور ممتاز بیگم تو ورطۂ حیرت میں ہی ڈوبی ہوئی تھیں کہ الفاظ انہوں نے میر ہادی کے منہ سے سنے تھے۔ نہیں، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، گاؤں کا ہونے والا سرپرست ہو، جو مرضی کرو، بابا سائی نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ تبھی لاؤنج میں بختاور داخل ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی میڈ لوازمات اور چائے سے بڑی ٹرالی کھسکائی چلی آئی تھی۔ تم جاؤ، میں سرو کر دوں گی، اس نے پیچھے مڑ کر میڈ سے کہا اور سب کو چائے دینے لگی تھی۔
چھوٹے سائیں بختاور کو کب اپنے ساتھ شہر لے کر جا رہے ہو؟ پھر سارا دن حویلی میں بور ہوتی رہتی ہے یہ۔ دادا سائی نے بالکل اچانک کہا تھا۔ میر ہادی کے جبڑے بن چکے تھے یہ سمجھ کر کہ انہوں نے یہ شوشہ کیوں اور کس لیے چھوڑا ہے، جبکہ بختاور اس کا سنجیدگی میں ڈوبا چہرہ دیکھ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں دادا سائیں، بہت جلد میرا اینول ایگزام ہونے والے ہیں تو میں یہیں حویلی میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ پھر میرا شہر رہنے کا کوئی ارادہ نہیں؟ میر ہادی نے سہولت سے بات سنبھالی تھی۔ دادا سائیں خفیف سا مسکرائے تھے۔ میر ہادی چائے پیے بغیر ہی جھٹکے سے اٹھا تھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کافی دیر سے راکنگ چیئر پر بیٹھا اپنی چاند سگریٹ میں چونک رہا تھا، جان بس حلق میں ہی اٹکی چاہتی تھی۔ تبھی دروازہ کھول کر بختاور روم میں داخل ہوئی تھی، ہاتھوں میں بھانپ اڑاتی کافی کا مگ تھا۔ یہ لے لیں، آپ نے چائے بھی نہیں پی؟ بختاور نے کپ میر ہادی کی جانب بڑھایا جو کہ اسے بغیر کچھ بھی کہے شرافت سے تھام لیا۔ بختاور اسے غور سے دیکھے گئی جس کے رنگ ڈنگے مکمل طور پر بدل چکے تھے، جو پورا کا پورا بدل چکا تھا۔ اب بھی بلیک شلوار قمیض میں وہ مغرور شہزادہ سوگوار سا لگ رہا تھا۔ میر ہادی نے بس ایک نگاہ غلط اس کے مکمل سجے سبرے روپ پر ڈالی تھی جو اپنے بھائی کے نکاح میں شمولیت کے لیے بالکل تیار کامدار میرون جوڑے میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ کے کپڑے نکال دیے میں نے، میر ہادی کے دیکھنے پر اس نے گڑبڑا کر کہا تو اس نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا اور سیدھا ہو کر گھونٹ گھونٹ کافی کی تلخی اپنے اندر اتارنے لگا تھا۔ آپ کافی سے زیادہ ڈسٹرب ہیں، میں نے اتنا پریشان آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بختاور نے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھاتے جھجکتے دل میں آئی بات بول ہی دی تھی۔ بختاور میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو۔ شروع دن سے میں نے حتیٰ کہ اس شادی سے پہلے بھی پورے خاندان کے سامنے بولا تھا کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم نے ضد کر کے مجھ سے شادی کی، میں 1000 دفعہ کی پوچھی بات پھر سے تم سے پوچھوں گا۔ تمہیں اس بے نام کے کھوکھلے رشتے سے آزادی چاہیے؟ اب بھی وقت ہے، میرے پیچھے اپنی زندگی برباد مت کرو۔ یہ وٹا سٹا کی بےہودہ رسم، میری بہن سمرا جب اپنے گھر میں بہت خوش ہے تو تمہارا بھی پورا حق ہے خوشیوں بھری زندگی پر۔ اور میر ہادی کے لہجے میں بزاریت کی بجائے عاجزی اور صدیوں کی تھکن سی تھی۔ بختاور کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بینچا تھا۔ اور میں بھی 1000 دفعہ کی دہرائی بات پھر سے دہراؤں گی کہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آزادی بھی نہیں۔ میرے لیے وصل کے کچھ پل، کچھ راتیں ہی بہت ہیں جو آپ نے مجھے بھیک سمجھ کر ہی صحیح اپنی قربت بخشی۔ مگر آج ایک سوال کا جواب ضرور جاننا چاہوں گی، بختاور نے کہا تو میر ہادی نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ نام کیا ہے اس کا؟ بختاور نے اطمینان سے کہا۔ وٹ؟ میر ہادی شاکڈ سے اسے دیکھے گیا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے وہ جس سے آپ کی زندگی میں آ کر آپ کا چین، سکون، نیند سب کچھ غارت اور برباد کر کے رکھ دیا ہے؟ وہ جو 2 دن سے اپنے آپ سے بھی چھپتا پھر رہا تھا، بری طرح پکڑا گیا تھا۔ تیری قسم ہم پکڑے گئے ہیں، ہتھکڑیوں میں جکڑے گئے ہیں۔ وہ ہم کو محبت ڈھونڈ رہی تھی، نام پتہ سب پوچھ رہی تھی۔ بختاور تم امی سائی لوگوں کے ساتھ چلو، میں تیار ہو کر آ جاؤں گا، تم لیٹ ہو رہی ہو۔ جاؤ جا کر پھپھو سائی کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹاؤ، وہ دوسری جانب دیکھتا سرد و سپاٹ بے تاثر چہرہ لیے بولا تھا۔ بختاور نے سر سیاہ بری اور کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ ادھر وہ اچانک ہی بری طرح بے چین ہوا تھا، جیسے دل کسی نے پاؤں تلے کچلا۔ فون پر میسج ٹیون رنگ ہوئی تو فوراً نکال کر دیکھا تھا، جس میں راجا نہیں ہے رانی کا۔ اس کہانی کا دکھ سمجھتے ہو؟ رانا میر ہادی کی دھڑکن بری طرح منتشر ہوئی تھی۔ کافی مبہوم سا پیغام تھا جو وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ فوراً فون پر وہی نمبر ڈائل کیا تھا۔ وہ 2 دن سے میرلاج میں بلائی سی پھر رہی تھی۔ روزی اس کا بے تحاشا خیال رکھتی تھی، مگر رات 8 بجے تو اسے بھی واپس جانا ہوتا تھا۔ وہ پھر تنہا ہو جاتی تھی، دن میں اجالا چلی آتی، اس کے ساتھ کافی وقت گزارتی، مگر پھر اسے بھی جانا ہوتا تھا۔ 4 دن بعد اس کا بھی نکاح تھا۔ بے تحاشا مصروفیات میں وہ اپنا وقت نکال کر اس کے پاس آتی اور اس کی دیکھ بھال کرتی۔ ابھی لویزا مکمل صحت یاب نہیں ہوئی تھی، سو اجالا کے ساتھ شاپنگ پر نہیں جا سکتی تھی، بلکہ لویزا کی شاپنگ بھی اجالا نہیں کی تھی۔ اس بے مہر ستمگر نے جا کر ایک مرتبہ بھی اس کا اتا پتہ نہیں لیا تھا، نہ بات کی، حال تک نہ پوچھا، جو اس کے لیے زیادہ تشویشناک بات تھی۔ اب اس کے دل میں 1000 طرح کے وسوسے اور وہم آنے لگے تھے کہ وہ کیوں اسے اگنور کر رہا ہے۔ اب بھی رات کے 9 بج چکے تھے۔ وہ اپنے روم میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میر ہادی؟ سرخوشی سے زبان سے پھسلا کہ وہ لوٹ آیا، مگر دروازہ کھلا تو سامنے افضل نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ جی بابا، خیریت؟ کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ بری طرح مایوس ہوئی تھی، مگر لہجہ حتی المکان نرم رکھا تھا۔ جی بیٹیا، یہ دینا تھا آپ کو۔ افضل نے ایک باکس اس کے سامنے کیا۔ یہ کیا بابا؟ اس نے حیرت و تجسس سے اس باکس کو دیکھا تھا۔ موبائل ہے آپ کا بیٹیا، چھوٹے میرا مطلب ہے سر نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ شکر ہے، ان کو خیال تو ہے۔ لویزا نے منہ بنایا اور باکس تھام لیا۔ افضل واپس گیا۔ لویزا نے ڈور لاک کیا اور بیڈ پر آ کر وہ باکس کھولا تھا۔ مہنگا ترین آئی فون تھا، نمبر بھی ایکٹیو کر کے دیا گیا تھا۔ کانٹیکٹ لسٹ میں ایک ہی نمبر سیو تھا، رانا میر ہادی۔ اس نے جلدی سے نام ایڈٹ کیا تھا۔
कड़वा करेला और अपनी हरकत पर खुद ही कहका लगा कर हंसती थी। वो हंसे चली जा रही थी। हंसते हंसते कब आंखों से आंसू जारी हुए उसे पता भी नहीं चला था। तभी एक मैसेज लिखकर फॉरवर्ड किया था। अब वो घुटनों में मुंह दिए रोए चली गई। कई मनफी सोचें जो 2 दिन से रूखों को चूके लगा रही थी अब पूरी आबोताब के साथ दिलो दिमाग पर हावी हुई थी। मुझे महंगे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे तो वो कीमती वक्त चाहिए जो शायद अब आपके पास मेरे लिए नहीं है। होगा भी क्यों? भला एक बीमार बीवी जो आपको कोई सुख कोई सुकून नहीं दे सकती, उससे क्या दिलचस्पी रही होगी आपको? ये वो सोचें थी जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। तभी फ़ोन रिंग हुआ और जगमगाती स्क्रीन पर कड़वे करेले का नंबर ब्लिंक हुआ तो उसे हैरत हुई। उसने जल्दी से आंसुओं से तर चेहरा साफ करके फ़ोन यस करके कान को लगाया था। अस्सलाम वालेकुम, लबीसा ने अपना लहजा बशाश करना चाहा। तुम रो रही थी? राना मीर हादी के सरसराते लहजे ने उसके रोंगटे खड़े किए थे। वो ना हाँ कर सकी ना, बागी से आंसुओं ने फिर गाल बगो डाले थे। रोना बंद करो लबीसा मीर हादी, और ये जो फजूल की सोचें और खराफात दिमाग में पाल रही हो उन्हें अपने छोटे से दिमाग से निकाल बाहर करो, नहीं तो वापस आकर हशर बिगाड़ दूंगा। मीर हादी के फनकारते लहजे से वो रोना भूल गई थी। क्या मैं क्या सोच रही थी? वो बुरी तरह बुखलाई थी। वो क्या जादूगर था जो इतनी दूर बैठा भी उसके दिल के भेद जान गया था? जो भी सोच रही हो दिलो दिमाग से बाहर करो। काम तो काफ़ी सारा था मगर मैं कल वापस आ रहा हूँ। मेरे आने से पहले अपना दिमाग दुरुस्त कर लो, नहीं तो मैं कर दूँगा। अभी वो डांटने के अंदाज में बोला तो लवीज़ा भी भुन आई थी। क्या गलत सोच है हादी मेरी? इन 2 दिनों में आपने एक मरतबा भी मुझसे बात नहीं की, एक मरतबा भी मेरा हाल अहवाल तक नहीं पूछा। सच बात तो यह है कि आपको मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं है, मुझसे मोहब्बत ही नहीं और ना मेरी कोई परवाह है आपको। वो फट पड़ी थी। तुम्हें मुझसे ये शिकायत है राना लबीसा मीर हादी कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम्हारी परवाह नहीं करता, जबकि मैं डरता हूँ कि कहीं मुझे तुमसे इश्क हो गया तो तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। ये मोहब्बत और उनसियत अगर इश्क में बदल गई तो जैसे मेरा जीना हराम हुआ है तुम्हारा भी बिल्कुल वैसे ही कर दूँगा। चैन, सुकून, नींदें सब कुछ छीन लूँगा मैं, जबकि अभी तुम्हारी नाजुक जान ये सब झेलने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। फ़ोन से उभरती आवाज़ में इस कदर जुनून और शिद्दत थी कि लवीज़ा को झुरझरी सी महसूस हुई थी। चंद पलों के लिए दोनों जानब खामोशी छाई थी। मैं ठीक हूँ, अब आप फिक्र मत करें, कहकर लवीज़ा ने फ़ोन रख दिया था। हथेलियाँ पसीने से भीग चुकी थीं। कड़वे करेले बड़ी शराफत से बड़बड़ाते हुए कन्फर्टर में मुँह देकर दबक गई थी। इधर वो जो सुलग कर अब राख बन चुका था, दिल की भड़ास निकाल कर कुछ तो सुकून मिला था। झटके से उठा और कपड़े लेकर वॉशरूम गया था। महफिल अपने अरूज पर थी। वो रॉयल ग्रीन 2 पीस में अपनी फुप्पो की हवेली के दुल्हन की तरह सजाए गए हाथे में दाखिल हुआ था। 2 दिन के मुकाबले में अब उसके चेहरे पर कदरे सुकून और इत्मीनान सा था। वो हमेशा की तरह मरकज़े निगाह बना हुआ था। हर निगाह उठी और पलटना भूल गई थी। हर लड़की उसे देखकर एक आस सी भर रही थी। हर कोई बख्तावर मीर हादी की किस्मत पर रश कर रहा था, मगर वो बेनियाजी से आगे बढ़ा, स्टेज के करीब अम्मा साईं के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया था। फुप्पो फरहीन उससे मिलने आई थी और उसके डेरों बलाएं ले डाली थी। राना मीर हादी की मुकम्मल तवज्जो अब अपने फ़ोन में मौजूद इस 2 जुमला शेर की जानब थी जिसने अभी अभी उसको सुकून पहुंचाया था। वो बार बार इस मैसेज को पढ़े जा रहा था, जैसे मैसेज ना हो कोई नशा हो जिसने जिस्मो जाँ पर सरूर सा तारी किए रखा था। निकाह का पाकीज़ा बंधन बन चुका तो हर तरफ मुबारकबाद की सदा गूंजी थी। ये ज़मीर का निकाह था, उसकी फुप्पो का बेटा और हर बात में उसका मुकाबला करने वाला, क्योंकि मीर हादी तो अपना दामन सियासत से झाड़ चुका था। किसी सियासत से ज़रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं तो आगे उसके बड़ों की सीट ज़मीर के संभालने का ज़्यादा चांस था। निकाह के बाद महफिल गज़ल अपने अरूज पर थी। मुल्क की मशहूर गायिका अपने सुरों का जादू चारों ओर बिखेर रही थी। ले आई फिर कहाँ पे किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुज़रे थे हम जहाँ से। मीर हादी के पास वाली चेयर पर बख्तावर आकर बैठी थी, मगर मीर हादी तो पता नहीं कौन से जहान की सैर को निकला हुआ था, जो वहाँ मौजूद होकर भी मौजूद नहीं था। कब से किसी गैर मरई नुक्ते को घूरने में मसरूफ़ था। महफिल में आपकी हम कुछ और तो ना लाए, जज्बात में सजा के अल्फाज लेके आए। याद आएंगे बहुत ही जाएंगे जब यहाँ से, ये तो वही जगह है गुज़रे थे हम जहाँ से। बख्तावर ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर अपनी जानब मुतवज्जो करना चाहा। मीर हादी ने तेज़ी से उसकी गिरफ्त से अपना हाथ निकाला था और इतनी ही तेज़ी से वहाँ से निकलता चला गया, क्योंकि अब उसे अपने आप से वहशत सी हो चली थी। ये रात उसने अंगारों पर बसर की थी। सुबह होते ही मीर हादी शहर लाहौर की तरफ रवाना हुआ था। आज मीर हादी खुद ड्राइविंग सीट पर बुरे जमान था। उसके पीछे गार्ड्स की गाड़ी थी। निगाहें सामने तवील सड़क पर मरकूज़ थीं। ध्यान के पर्दे पर कुछ और ही चल रहा था। दिलो दिमाग में एक जंग सी छिड़ी हुई थी, मगर उसे अपने दिल को समझाना था, वो उसकी नहीं थी। उसे चले ही जाना था मीर हादी की ज़िंदगी से, दूर, बहुत दूर, इतनी दूर कि वो शायद ही कभी दोबारा अपनी ज़िंदगी में उसे देख भी पाएगा।
اور صحت یاب ہونے کے بعد تو وہ جانے کتنی نفرت کرے گی اس سے۔ تو دل آنکھیں موند کر جس راہ پر اندھا دھند چل نکلا تھا وہ پاگل پر نہیں تھا اس کا، سو اس سے بے اختیار نہیں ہونا تھا، دل کی لگامیں کسنی تھی، ہر صورت ہر قیمت۔ وہ یہ سب سوچ رہا تھا یہ جانے بغیر کہ اس کے یہ سب ارادے ابھی کچھ ہی دیر بعد بربری مٹی کا ڈھیر ثابت ہوں گے جو ذرا سی ہوا سے فضا میں بکھر جاتی ہے۔ گاڑی میرلاج کے ڈرائیوے پر رکی تو وہ گاڑی سے نکلا، چابی افضل کو تھمائی، گاڑی پارک کرنے کے لیے تیزی سے اندر آیا تھا۔ چاروں جانب دیکھا کوئی نہیں تھا، سرد سیاہ بری، مگر کچن سے سسٹر روزی نکلی تھی۔ گڈ نون سر، کیسے ہیں آپ؟ سسٹر نے وش کیا تو اس نے سر ہلایا تھا۔ میں ٹھیک، لیزا کدھر ہے؟ سسٹر اپنے روم میں ہے سر۔ روزی کو اس کی بے قراری پر ہنسی آئی مگر وہ پھر کچن میں گم ہو گئی تھی، قدم خود بخود اس کے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ رک کر ڈور ناک کیا مگر 2-3 مرتبہ دستک دینے کے باوجود جواب ندارت۔ آخر وہ تنگ آ کر جھجکتے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ کمرہ خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ 5 منٹ ویٹ کیا کہ شاید واش روم میں ہو مگر کوئی آواز نہیں آئی۔ وہ جھجکتے واش روم کے ڈور تک گیا تھا۔ لیزا، آواز سی مگر اندر کوئی ہوتا تو جواب بھی آتا۔ لویزا ایک مرتبہ پھر پکارا۔ اب اس کا دماغ پوری طرح گھوم چکا تھا، اتنی سی دیر میں دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا تھا۔ یہ سوچ کر کہ لویزا، وہ دھاڑا اور جھٹکے سے واش روم کا دروازہ کھولا تھا مگر واش روم خالی دیکھ وہ سلگ اٹھا تھا، تیزی سے باہر آیا۔ اب پورا میرلاج اس نے دیکھ لیا تھا۔ افضل، افضل، وہ شیر کی طرح دھاڑتا سرخ چہرے اور لہو چھلکاتی آنکھیں لیے باہر آیا تھا۔ جی چھوٹے سائیں، افضل لپک کر پاس آیا تھا۔ لویزا اندر نہیں ہے، کدھر گئی؟ وہ چلایا۔ پر چھوٹے سائیں وہ باہر تو نہیں نکلی، افضل نے تعجب سے کہا تھا۔ اندر نہیں ہے وہ، میں پوچھتا ہوں بھنگ پی کر پہرہ داری کر رہے تھے تم لوگ، جو پتہ نہیں ہے کہ کدھر گئی۔ ڈھونڈو اسے نہیں تو میں سب کو زندہ جلا دوں گا۔ میر ہادی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان سب پر پٹرول ڈال کر ابھی آگ لگا دے۔ افضل نے اپنے چھوٹے سائیں کو سرتا پا غور سے دیکھا اور مسکرایا۔ واٹ دا ہیل افضل، اس گستاخی کا مطلب؟ وہ دھاڑا تو افضل اپنی بے اختیاری پر گڑبڑایا تھا۔ چھوٹے سائیں میڈم اندر ہی ہیں، شاید کہیں جان بوجھ کر چھپی ہیں، مذاق کر رہی ہوں گی آپ کے ساتھ۔ افضل نے نیچے دیکھتے کہا کہ کہیں چھوٹے سائیں کا دھواں چہرہ دیکھ کر اس کی پھر ہنسی نہ چھوٹ جائے۔ وٹ، اسے آگ لگی، جذبت سا وہ مٹھیاں بینچ کر اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے چکر میں بے حال ہو رہا تھا۔ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اس کے چہرے کی جانب بھی دیکھ لیتا۔ وہ بسم کرنے والے انداز میں پھر اندر گیا تھا تو جو گاڑی کی آواز سن کر منہ بناتی اسٹڈی میں بک ریک کے پیچھے جا چھپی تھی، نہیں جانتی تھی کہ بھوکے شیر سے الجھ رہی ہے۔ بھاری قدموں کی اسٹڈی کی جانب آتی آہٹ سے وہ گھبرائی تھی مگر پھر ڈھیٹ بن گئی۔ وہ جو اسٹڈی میں داخل ہوا تھا گہرا سانس کھینچا، ایک دل فریب خوشبو نے روح تک کو معطر کیا تھا۔ وہ جارحانہ تیور لیے آگے بڑھا تھا۔ لویزا کی سانس خشک ہوئی تھی، جھٹکے سے کلائی کھینچ کر اسے بک ریک کے پیچھے سے نکال کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ رانا میر ہادی کے بسم کر دینے والے تیور اور ماتھے پر پڑے بے شمار بلوں نے لویزا کو اچھی طرح باور کروا دیا تھا کہ اس کا یہ بچکانہ مذاق سامنے والے کو کچھ خاص پسند نہیں آیا ہے۔ واٹ دا ہیل، یہ کیا بےہودہ مذاق تھا لویزا؟ وہ غرایا۔ وہ میں چیک کر رہی تھی کہ آپ کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ وہ بڑے مزے سے کان کھجا کر بولی۔ دل کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوئی تھیں اس کا اپنے لیے غصہ، فکر اور پریشانی دیکھ کر۔ رانا میر ہادی کا دل کیا کہ اس کا حشر بگاڑ دے، ایک قدم آگے بڑھ کر اس کا جبڑا ہاتھ کی گرفت میں لیا تھا۔ آئندہ بھول کر بھی یہ بےہودہ مذاق مت کرنا میرے ساتھ لویزا، برداشت نہیں کروں گا میں۔ میر ہادی نے اسے جھڑکا مگر ادھر خاطر خاصر نہیں ہوا تھا، اپنے چہرے سے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا تھا۔ تو اب سیدھی طرح بتا دینا جو میں پوچھ رہی تھی، معصومیت سے کہا گیا۔ وٹ، کلائی ابھی بھی میر ہادی کی گرفت میں تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اسے کبھی بھی نہ چھوڑے۔ یہی کہ میرے ہونے نہ، شٹ اپ لیزا، فضول سوال نہیں، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ کہتا اسے اسٹڈی سے باہر لے کر آیا تھا۔ باہر آ کر کلائی چھوڑ دی مگر وہ اس کے پیچھے ہی اس کے روم میں چلی آئی اور وہ جو اپنا کوٹ اتارنے والا تھا لویزا نے کندھوں سے تھام کر اسے اتارنے میں اس کی مدد کرنی چاہی۔ میر ہادی نے حیرت سے ذرا سا مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ کیا ہیلپ کر رہی ہوں؟ لویزا نے سکون سے کہا۔ میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں، تم بس اپنا خیال رکھو۔ میڈیسن لی ٹائم پہ؟ وہ نسیں چراتا بولا۔ میں ٹھیک ہوں، انداز میں لاپرواہی تھی۔ آپ میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کیوں نہیں کرتے؟ لویزا کا انوکھا سوال وہ چونکا تھا۔ تمہاری جیسی آنکھوں والے اگر ساحل پر آئیں تو لہریں شور مچا دیں۔ لو آج سمندر ڈوب گیا، لو آج سمندر ڈوب گیا۔ وہ تمہاری آنکھوں کی وجہ سے، میر ہادی نے اس کی جانب دیکھ کر کہا جو براؤن کرتی شلوار میں براؤن سکارف لیے اب حیرت سے پھیلی ہوئی بڑی بڑی کٹورا آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں، میری آنکھوں نے کیا کیا؟ وہ کمر پر ہاتھ باندھ کر لڑاکا انداز میں بولی۔ صدمہ ہی تو لگا تھا اس کی معصوم آنکھوں کو دیے گئے اس الزام پر۔ وہ میں ڈرتا ہوں کہیں ان سحرزدہ آنکھوں کے سحری دام میں نہ پھنس جاؤں۔ وہ صوفے پر بیٹھا اپنے شو لیس کھولتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ لویزا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔
राना मीर हादी ने अप्रोच खाकर उसकी जानब देखा। उसने खुद पर संजीदगी तारी करते नफ़ी में सर हिलाया था। खाना खाया? मीर हादी ने पूछा। नहीं, आपका वेट कर रही थी, लवीसा ने कहा तो वो ड्रेसिंग की जानब बढ़ा था। 2 मिनट, तुम चलो, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। वो अपने कपड़े लिए वॉशरूम गया। लवीसा किचन की जानब चली आई थी। उजाला थकी हारे से शॉपिंग करके वापस आई थी और अपने ढाल से बेड पर गिरी थी। कल निकाह था और आज वो निकाह का जोड़ा लेकर आई थी। आली की फरमाइश पर जोड़ा रेड कलर का था। रेड कलर की लॉन्ग टेल मैक्सी थी जिस पर नफीस और फैंसी एम्ब्रॉयडर्ड गोल्डन कलर का काम था। अभी सही तरह सांस भी नहीं ले पाई थी कि फौजिया बेगम ने कहा कि अभी के अभी जोड़ा पहनकर उन्हें दिखाए। वो बुरी तरह झंझलाई, मगर माँ का कहना टाल भी नहीं सकती थी, तो वॉशरूम गई और जोड़ा पहनकर बारीक कामदार दुपट्टा सर पर ओढ़कर बाहर आई। आईने के सामने आई तो खुद पर ही प्यार आ गया था। बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके साथ ही किसी की वालहाना निगाहों का सोचकर चेहरे ने लहू छलकाया था। वो सर झटकती बाहर आई। अरे मेरी प्रिंसेस बहुत खूबसूरत लग रही है, बस किसी की नज़र ना लगे। फौजिया बेगम ने उसकी हज़ारों बलाएं ले डाली थी। वो रूहानसी से होकर जल्दी से रूम में चली आई और डोर लॉक कर लिया था। अभी बैग जिप खोलने वाली थी कि लवीसा की याद आई। जल्दी से मोबाइल उठाया। पिक्स बनाकर सेंड करती हूँ लीजा को। बड़बड़ाते दुपट्टा सर पर जमाया और मुख्तलिफ पोज में अपनी सेल्फीज़ लेने लगी। होश तो तब बुढ़े जब एक पोस्ट में वो बिल्कुल उसके पीछे इत्मीनान से मोबाइल की स्क्रीन में खड़ा दिखाई दिया। आली, हाउ डेयर यू, वो चलाई, मगर इससे पहले ही करीब आकर वो उसके होंठों पर हाथ रख चुका था। क्या यार, मरवाओगी? मॉम बाहर हैं, सुन लेंगी। आली ने चटखारा भरते उजाला का डायलॉग बोला तो उसे सदमा ही तो लगा था। गुस्से से उसके सीने पर मुक्के बरसाए थे, मगर वो उसकी दोनों कलाइयों को जकड़कर कमर के पीछे पिन कर चुका था। आली, ये क्या बदतमीज़ी है? अपनी होने वाली बीवी की नज़र उतारा, उसके हुस्न को निहार कर, सरगोशी में कहते कनपट्टी पर सुलगते रब रखे। वो जी चांद से लर्जी थी। आली प्लीज़, वो रूहानसी हुई, परेशान मत करें। उसने उसके सीने में मुँह दिया। राइट, आज नहीं करता, मगर कल को छोड़ूंगा नहीं। कल तो परमिट भी मिल जाएगा परेशान करने का। वो सुकून से कहता उसके होश उड़ा गया। छोड़ा अब भी नहीं, बहुत ही कोई ख़राब है। उजाला ने अपनी बड़ास निकाली थी। जानता हूँ, आली ने मज़े से कहा था। छोड़े मुझे, वो मछली। अच्छा, अब की बार शराफत का मुजाहरा करते सच में उसे छोड़ दिया था, मगर इत्मीनान से वहीं खड़ा रहा। आली चाहे यहाँ से, वो भन्ना कर बोली तो आली कहका लगाता जहाँ से आया था उधर से ही बाहर निकल कर गायब हो गया। रात डिनर के बाद वो अपने लैपटॉप उठाए स्टडी में चलाया था। लवीसा बुरी तरह झंझलाई थी। दोपहर का खाना खाकर भी वो बाहर निकला और गायब भी हो गया था। अब भी आया, डिनर किया और स्टडी में चला गया था। वो तनफन करती उसके पीछे स्टडी में दाखिल हुई थी। सामने ही वो सोफे पर अपनी गोद में लैपटॉप लिए बैठा था। वो चौंका। क्या हुआ लवीसा, खैरियत? मसरूफ़ से अंदाज में कहा। यस खैरियत, मैं बोर हो रही थी। आपके पास तो मेरे साथ बात करने का भी टाइम नहीं। वो झल्लाई सी चेयर पर बैठ गई थी। अब वो बगैर हैंडल्स के कुर्सी पर तिरछी बैठी उसके बैग पर दोनों हाथ रखे, हाथों पर चिन टिकाए मीर हादी को फुर्सत से देखने में मसरूफ़ थी। वो लैपटॉप पर झुका जज्बत सा हुआ था। लीज़ा प्लीज़ जाकर आराम करो। नहीं, मैं शदीद किस्म का बोर हो रही। और आपको क्या बोल रही है, आप अपने काम पे कॉन्सन्ट्रेट करें। लवीसा ने दांतों तले लब दबाया था। मीर हादी पहलू बदल कर रह गया, मगर जानता था वो ज़्यादा देर चुप नहीं बैठ पाएगी। सुनिए, लवीसा के चेहरे पर संजीदगी मगर आंखों में इंतहाई शरारत भरी चमक थी। वो मसरूफ़ सा था। ये आप अभी इतने ज़्यादा हुए हैं कि कुछ स्पेशल डिप्लोमा हासिल किया? लवीसा ने मासूमियत से कहा। किस चीज़ में? मीर हादी की मुकम्मल तवज्जो लैपटॉप की स्क्रीन पर थी। सड़ियलपन में, वो आहिस्तगी से बोली, मगर मीर हादी की तेज़ समातों से ये 3 अल्फाज टकरा ही गए थे। वट? मीर हादी ने अबरूज खाकर उसकी जानब देखा जो हंसी ज़बत करने के चक्कर में बेहाल हो रही थी। वट? सारे फसाद की जड़ तो ये वट ही हैं जो आपके माथे से ख़त्म ही नहीं होते। लवीसा मुंह में बड़बड़ाई, मगर वह बखूबी उसकी गौहर अफशानियाँ सुन रहा था। यू मीन कि मैं सड़ियल हूँ? मीर हादी ने कन्फर्म करना चाहा। नहीं, इधर भी सुकून से जवाब दिया गया। बस थोड़े से कड़वे करेले, कहकर दांतों तले लब दबाया था। हाँ, और ख़ुद तो जैसे शहद हो ना, एलोवेरा कहीं की। पता है ना एलोवेरा कितना कड़वा होता है, और तुम वही हो, कड़वी एलोवेरा। मीर हादी का लहजा भी अब गैर संजीदा था। हाँ, हाउ डेयर यू हादी, आपने मुझे एलोवेरा क्यों कहा? जैसे तुमने मुझे कड़वा करेला कहा, मीर हादी ने इत्मीनान से कहा था। और आपको देखकर मुझे अभी अभी एक शेर याद आया, लवीसा ने कहा तो मीर हादी ने सवालिया निगाहों से उसे देखा था। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती मुस्कुराने से, फिर भी लोग बाज नहीं आते बैंगन सा मुँह बनाने से। लवीसा के शोशे पर मीर हादी ने उसे घूरी से नवाजा, मगर वह छोटी सी नाक चढ़ाती, उसे ठेंगा दिखाती उसके सामने से लैपटॉप उठाकर दौड़ लगा चुकी थी। शिट, स्टॉप लीज़ा, गिर जाओगी, डैमिट, लग जाएगी तुम्हें।
रुक जाओ। मीर हादी तिल मिलाकर उठा, उसके पीछे भागा था। वो फिर खिलखिलाकर हंसती लाउंज में आई थी। लवीज़ा का पैर रिपटा था। इससे पहले कि वो लैपटॉप समेत ज़मीन पर ढेर होती, एक मजबूत बाजू ने उसके पेट के गिर्द चट्टानी सा हिसार कायम किया था। मीर हादी ने उसे झटके से सीधा किया था। उसके बहुत करीब उसके बाजुओं के हिसार में थी, मगर मीर हादी का दिमाग अब बिल्कुल गुमा चुकी थी। उस वक्त का सोचकर मीर हादी के दिल ने पसलियों से सर पटका था जब वो गिरती और उसे चोट लग जाती। हादी ने उसकी वेश से फ़ौरन हाथ हटाया था। मैंने कहा था ना, रुक जाओ, गिर जाओगी। अभी गिरती और सर पर चोट लग जाती। बच्ची हो जो इतनी सी बात समझ में नहीं आती। मीर हादी ने उसे बुरी तरह छिड़का था। आप मुझे डांट रहे हैं? वो रूहान सी हुई। यस, डांट रहा हूँ। मीर हादी का लहजा अब भी सख्त था। लैपटॉप की वजह से। लवीज़ा ने जानबूझकर फलके चिपकाते मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े थे। नो, तुम्हारी वजह से तुम गिर जाती, सर पर चोट लगती फिर से। डैमिट, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारी। वो अब भी उसे झाड़ पिला रहा था। मुझे डांट रहे हैं आप, बहुत बुरे हैं। लवीज़ा ने मुंह बनाया, मगर मीर हादी ने उसका बाजू पकड़ा। गिरफ्त में शिद्दत और जुनून सा था। बिल्कुल हूँ बुरा। तुम्हारे मामले में मैं किस कदर बुरा हूँ, ये तो अभी तुम्हें भी अंदाज़ा नहीं है। झटके से उसे हल्का सा अपने करीब किया था। लवीज़ा हैरत से उसे देखेगी। अब अगर नहीं चाहते कि मैं उठाकर तुम्हें बेड पर पटक कर आऊँ तो चुपचाप जाकर सो जाओ और आराम करो। मीर हादी ने वार्निंग देते उसके हाथ से लैपटॉप लिया था। ओह, सच में? मैं तो डर गई। लवीज़ा ने पाँव झिलाते इत्मीनान से कहा, जैसे साफ जाहिर था कि वो उसे जिद कर रही है। ये देखो मेरी माँ, लेडी मोगैम्बो, मेरे जुड़े हाथ। जानता हूँ किसी से नहीं डरती। अब जाओ, मुझे ऑफिस का काम करने दो। मीर हादी ने हाथ जोड़कर आजिज़ी से कहा। वडेरा जी की वाट लग चुकी थी अलावीरों के हाथों। वो हंस कर लूट फूट हुई थी। मीर हादी उसे खिलखिलाते हंसते गौर से देखे गया। उसकी नज़रों की तपिश थी कि वो बुखलाकर सीधी हुई थी। ओके, राइट, जाती हूँ। क्या याद करेंगे कि सखी से पाला पड़ा है। अंदाज शहाना था। वो कंधे से नादीदा चीज़ छटकती अपने रूम में चली गई थी। राना मीर हादी उसके जाते कदम देखता रहा। एक सर्द सी आह भरी और फिर स्टडी का रुख किया था। उसे बेच तो दिया था रूम में, मगर अब हर चीज़ से जैसे जियो चाट हो चुका था। मीर हादी ने झंझलाकर लैपटॉप साइड पर रखा। मर्दाना ग्रे शॉल कंधों पर डाले बाहर लॉन में चलाया था। रात और सोच गहरी थी और नींद आंखों से कोसों दूर थी। गली में रात भर फिरता है कोई, गले में नींद का तावीज़ डाले। लवीज़ा, जो कि नाइट ड्रेस सादा सी फिरोज़ी टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहनकर बेड तक आ ही रही थी, कुछ गैर मामूली सा एहसास हुआ तो विंडो तक आई। सामने ही खिड़की के उस पार वो इतनी ठंड और धुंध में दीवानों की तरह लॉन में चहलकदमी में मसरूफ़ था। इधर उसकी भी निगाहें भटक कर खिड़की तक उठी थीं। आंखों से आंखों का तसादम हुआ था। राना मीर हादी की आंखों में बेक वक्त लपक, वहशत और अधूरापन झलक रहा था, जैसे किसी बच्चे को शिद्दत से किसी चीज़ की तलब हो और उसकी पहुंच से काफ़ी दूर हो। लवीज़ा जानती थी अच्छी तरह कि वो अधूरा है। वो दोनों अधूरे हैं और अधूरेपन में ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसे मुकम्मल खुशियाँ नहीं दे पा रही थी। लवीज़ा ने एक सर्द सी सांस खींची। वो नफ़ी में सर हिलाता उसे उसके इरादों से बाज रखने की नाकाम सी कोशिश करता रहा, मगर वो तेज़ी से पीछे मुड़ी, शॉल कंधों पर ओढ़ी और बाहर निकली थी। वो लॉन में चली आई थी। मीर हादी ने उसे गुस्से से घूरा, मगर वो लापरवाही से उसके करीब चली आई। मुझे तो बोल रहे थे ऑफिस का काम है और अब खुद क्यों भटकी आत्मा बने घूम रहे हैं इतनी ठंड में। वो ठंड से दांत बजाते बोली। तुम क्यों आई बाहर? फ़ौरन अंदर जाओ, मीर हादी ने संजीदगी से कहा और मुड़कर झूले पर बैठ गया था। क्यों, आप डरते हैं मुझसे? नहीं, अपने आप से डरता हूँ, वो दूसरी जानब देख कर बोला। उसकी बात का मतलब अच्छी तरह समझ गई थी। उसके पास आकर झूले पर उसके पहलू में बैठी, उसके हाथ के नीचे से चादर खींचकर चादर का दूसरा सिरा अपने गिर्द लपेट लिया था। मीर हादी सांस रोककर उसके एक एक हरकत देखता रहा। अब लवीज़ा का बाजू मीर हादी के बाजू से मिस हो रहा था। उसके देखने को कुछ और ही समझी। क्या ठंड लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा? अंदाज लापरवाह सा था, मगर वो पास बैठे शख्स की रग रग में जज्बात पूरी जज़ियात के साथ जगा चुकी थी। सुने हादी, लवीज़ा ने हादी से ज़रा सा रुख दूसरी जानब मोड़ कर कहा। वो लब काटती गहरे गहरे सांस ले रही थी, जैसे कुछ कहने के लिए हिम्मत मजतमा कर रही हो। लवीज़ा का सर्द हाथ अचानक ही मीर हादी के सुलगते पुरहिद्दत हाथ के ऊपर आया था। मीर हादी की सांस उसके सीने में उलझी हुई थी। डॉक्टर ने आपको मेरे पास बैठने से भी मना किया है। बात काफ़ी मबहूम अंदाज में की गई थी, मगर वो उसमें छुपी गहराई को अच्छी तरह जान चुका था। तभी तड़प कर अपने शॉल से निकला और शॉल का दूसरा सिरा भी उस नाजुक से वजूद के गिर्द लपेट दिया, जब ठंड की शिद्दत से कपकपाने लगी थी। लीज़ा, फ़ौरन उठो और अपने रूम में जाओ। मीर हादी के लहजे में शदीद किस्म की जंजलाहट थी, तभी घुरा कर बोला था। लवीज़ा बगैर बहस किए उठकर अंदर चली गई थी, जबकि किसी को अजियतों और दर्द की सुलगती भट्टी में झोंक गई थी। तभी इतनी ठंड में भी वो वहीं टहलता अपनी जान सिगरेट में झोंकता रहा था।
صبح 12 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ رات بے خوابی کی بدولت سر کافی بھاری ہو رہا تھا۔ آج علی کا نکاح بھی تھا۔ وہ گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھا تھا، فریش ہو کر ٹاول سے بال رگڑتا باہر آیا۔ کچن میں جھانکا تو کوئی نہیں تھا، صرف میڈ کچن کا پھیلاوا سمیٹنے میں مصروف تھی اور روزی باہر ڈائننگ ٹیبل کے پاس بیٹھی نیوز پیپر پڑھ رہی تھی۔ گڈ مارننگ سر، روزی نے وش کیا۔ مارننگ، لویسا کدھر ہے؟ بریک فاسٹ کر لیا؟ میڈیسن لے لی؟ وہ چیئر پر بیٹھتا بولا۔ یار سر، وہ تو کب کی کر چکی بریک فاسٹ، اور میڈیسن بھی لے لی، اب تو نکاح میں شرکت کے لیے تیاری کر رہی ہیں، روزی نے کہا تو وہ بے تحاشا چونکا۔ مطلب کیسے تیاری؟ لہجہ خود بخود تیکھا ہوا تھا میر ہادی کا۔ ڈریس وغیرہ ریڈی کر رہی ہیں، روزی نے کہا تو میر ہادی کا دل کیا اپنے لا علمی اور لاپرواہی پر ماتھا پیٹ لے۔ مگر میں نے تجھے کوئی شاپنگ نہیں کروائی۔ وہ سر، میں مجالہ نے کیا ان کی ساری شاپنگ۔ رانا میر ہادی کے تو تلووں پر لگی اور سر پر بجھی تھی۔ سب سے پہلے موبائل میں کچھ کام کر کے جلدی سے بریک فاسٹ کیا اور جوس کا گلاس ہاتھ میں پکڑے دھیمے دھیمے قدموں سے چلتا اس کے روم تک آیا تھا۔ محبت غیر اختیاری شے ہے، اس پر نہ بس ہے نہ قابو۔ محبت کی آگ سلگھائی نہیں سلگتی، بس خود بخود دہکتی ہے۔ ہلکی دستک دے کر اندر داخل ہوا تو وہ سامنے ہی اجالا کی دی گئی گرے کلر میکسی بیڈ پر پھیلائی، اس کے ساتھ کی میچنگ جولری بھی بیڈ پر رکھی۔ اب ڈریسنگ میں سر دیے جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی؟ کیا ہو رہا ہے لویرا؟ وہ بیڈ کے پاس کھڑے ہو کر بولا تھا۔ وہ میں تیاری کر رہی تھی، اجالا نے کہا، میں پہلے ہی آ جاؤں؟ تیار بھی ادھر ہی کروا دے گی وہ، مسکراتے ہوئے مصروف سے انداز پر رانا میر ہادی جی جان سے جل کر راکھ ہوا تھا۔ یہ دیکھیے کہ سینڈل میچ کرتے ہیں نا؟ وہ الماری سے اجالا کے لائے ہوئے سینڈل نکال کر مڑی، مگر میر ہادی کا دھواں چہرہ دیکھ حیران ہوئی تھی۔ تبھی دروازہ ہلکا سا نوک ہوا تھا۔ یس کم ان، میر ہادی نے کہا تو وہ حیران سی دیکھے گی۔ افضل ہاتھوں میں ڈھیر سارے شاپر لیے اندر آیا اور بیڈ پر رکھ کر چلا گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ متجسس سی آگے بڑھی۔ ڈریسز اور باقی چیزیں مسز آن لائن آرڈر کی ہیں، کیونکہ تم صرف میری ذمہ داری ہو، اسی لیے میرا لایا ڈریس پہنو گی اور میرے ساتھ ہی فنکشن میں جاؤ گی، اس نے غیر معمولی سنجیدگی سے کہا تو لویسا حیران ہوئی تھی۔ ارے آپ تو فضول میں ٹچی ہو رہے ہیں، اتنے پیار سے لا کر دیا اجالا نے، اب اگر نہ پہنا تو اسے کتنا برا لگے گا۔ وہ شاید سامنے کھڑے شخص کا دھواں چہرہ اگنور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نو، تم میری وائف ہو، میری ذمہ داری ہو، تم میرا لایا ڈریس پہنو گی، اینڈ دیٹس فائنل۔ اس کی آواز میں غصہ اور تپش سی تھی۔ لویسا اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی اور سلجھو انداز میں بولی، اوکے آج یہ پہن لیتی ہوں، آئندہ صرف آپ کے لائے ڈریس پہنا کروں گی۔ نو مین نو، میر ہادی نے ضد ہو کر اس ڈریس کو گرا تھا۔ ارے دیکھیں تو صحیح کتنا اچھا ڈریس ہے، کیا خرابی ہے اس میں؟ وہ بھی اب اس کی ضد سے خائف ہو رہی تھی۔ ہے تو نہیں مگر ہو سکتی ہے، لہجہ معنی خیز تھا۔ مطلب؟ لویسا چونکی۔ تبھی رانا میر ہادی نے ہاتھ میں تھاما جوس کا گلاس، جس میں 2-3 گھونٹ تھے، میکسی پر جوس کا چھڑکاؤ کیا تھا۔ لویسا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لویسا نے میر ہادی کا ہاتھ پکڑا تھا اور میر ہادی نے اس کے دونوں بازو مضبوطی سے تھامے تھے۔ ڈونٹ یو ڈیئر وائفی، اگر مجھ پر یا میری چیز پر کسی اور کو یا کسی اور کی چیز کو فوقیت دی تو بالکل ایسا ہی حشر کروں گا کہ دوبارہ کسی بھی چیز کے قابل نہ رہے۔ یہ میری مسٹیک ہے، مجھے تمہاری ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، یہ شاپنگ مجھے کرنی چاہیے تھی، مگر میں کام کے سلسلے میں چلا گیا۔ بٹ بیٹر دین نیکسٹ ٹائم، اب جلدی سے فریش ہو کر وہ ڈریس پہنو، بیوٹیشن آتی ہی ہوگی۔ میر ہادی کے لہجے میں لویسا کو خود کے لیے ایک لپک سی، ایک تڑپ سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے بازو چھوڑ کر روم سے چلا گیا۔ ہاں مگر جاتے جاتے وہ گرے میکسی اٹھا کر اس کا گولا بنا کر ڈسٹ بن میں پھینکنا نہیں بھولا تھا۔ لویسا نے اس کی پیٹھ کو گرا تھا۔ ایک اس بندے کی سمجھ نہیں آتی تھی، کبھی یوں گریز پرتتا تھا جیسے راستے میں بھی کبھی نہیں ملا ہو، اور کبھی یوں مہربان ہوتا تھا جیسے اس سے بڑھ کر کوئی اس کے لیے پاگل بھی نہ ہو۔ مگر لویسا ابھی یہ کہاں جانتی تھی کہ واقعی اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی پاگل بھی تو نہیں ہونے والا تھا۔ رنگ تھا، روشنی تھا، قامت تھا جس پر ہم مر مٹے، قیامت تھا، خواب تعبیر بن کے آئے تھے، کیا عجب موسم رفاقت تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تھی، نیلے اور سبز رنگ بلکہ مور پنکھ میں موجود تمام رنگوں کے امتزاج کی گھٹنوں سے نیچے تک فراک پجامہ، بڑے سے دوپٹے کے اوپر حجاب اور ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ وہ جو لاؤنج میں اپنا کوٹ پہن رہا تھا اس کے ہاتھ وہیں رک گئے تھے۔ میر ہادی بھی رائل بلو 3 پیس پہنا تھا اور اب اپنی جگہ پر اسٹل سا تھا۔ وہ جھکی نگاہوں سے اس کے پیچھے اس کے قریب آئی تھی اور کوٹ تھام کر اسے پہنایا تو وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں آیا تھا، اپنی بے اختیاری پر پھر گڑبڑایا۔ ایک خوشبو سی تھی جو اس کے آنے سے فضا میں رچ بس گئی تھی، اور اسی خوشبو کا تو وہ ایڈکٹ ہو چلا تھا۔ اسے گہری سانس بھر کر یہ خوشبو اپنی روح میں اتاری تھی۔ کون سا پرفیوم لگایا؟ میر ہادی کے سوال پر وہ چونکی تھی۔ آپ مذاق اڑا رہے ہیں میرا، کیونکہ پرفیوم لگانا تو میں بھول ہی گئی۔ وہ روحان سی ہوئی اور دوبارہ روم میں جانے لگی تھی۔ میر ہادی نے اس کی کلائی تھامی تھی۔
मजाक बिल्कुल नहीं था ये। मुझे यही खुशबू पसंद है जो तुम्हारे वजूद से उठती है और फ़िज़ा को महका देती है। लहजा बहका हुआ सा था। लवीसा को अपनी कलाई जलती महसूस हुई। चले, वो भी होश में आया। दोनों आकर गाड़ी में बैठे थे। आज वो खुद ड्राइविंग कर रहा था। गाड़ी मीरलाज से निकली थी। आपने बताया नहीं मैं आपके दिए ड्रेस में कैसी लग रही हूँ? नो, नहीं बताया और बताऊंगा भी नहीं। मीर हादी की निगाहें सामने सड़क पर मरकूज थी। वो उसकी बेख्तियारी तो देख ही चुकी थी। मीर हादी की निगाहें सामने सड़क पर मरकूज थी। वो उसकी बेख्तियारी तो देख ही चुकी थी। मज़ीद बेबस करने का इरादा तर्क करती बाहर देखने लगी, मगर बाहर कौन कमबख्त दे रहा था। वो तो अपने मोबाइल की स्क्रीन में से अपने मगरूर शहजादे को देख रही थी, जो सुर्ख और सफ़ेद रंगत के ऊपर ब्राउन सन ग्लासेस लगाए भरपूर मर्दाना वजाहत का शाहकार था। और अब लवीसा के दिल की सल्तनत का भी बेताज बादशाही था। वो काफ़ी देर से उसकी मासूमाना हरकत नोट करके अपने लब बुरी तरह कुचल रहा था। लीज़ा, मत करो मेरी जान, पछताओगी, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। मीर हादी की चंचलाई आवाज़ आई तो चोरी पकड़े जाने पर उसने दांतों तले लब दबाया और जल्दी से मोबाइल नीचे कर दिया था। वो हॉल में दाखिल हुए जहाँ उजाला और आली के बहुत ख़ास रिश्तेदारों करीबी लोग थे। वो दोनों एक दूसरे की हमराही में अंदर दाखिल हुए तो कई लोगों का मरकज़ी निगाह बने। मीर हादी आली के पास स्टेज पर चला गया जबकि वो ब्राइडल रूम में चली आई थी। यू धोखेबाज, चीटर, कॉक तो सब क्या लेने आई हो? अब भी जाओ अपने सो कॉल्ड शौहर के पास। उजाला उसे देखते चिल्लाकर बोली तो लवीसा कहका लगाकर हंस पड़ी थी। उजाला रेड मैक्सी में दुल्हन बनी इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। यार, तुम नहीं जानती वो मेरे मामले में कितने अग्रेसिव हैं। बस जिद पकड़ ली कि मेरे साथ ही जाना है। लवीसा ने लहू छिलकाते चेहरे के साथ उजाला को बताया तो वो चंकाई तो रह गई थी। और ये ड्रेस मेरे वाला कहाँ है लवीसा? अब की बार लवीसा बुरी तरह गड़बड़ाई थी, जबकि उजाला सदमे से कंगी तो हुई थी। वो उजाला, प्लीज़ माइंड मत करना और इतने अच्छे मौके पर अपना मूड ख़राब मत करना। ये भी उन्होंने ज़िद की कि मैं पहनूं। क्या मतलब, कैसी ज़िद? उजाला का बस नहीं चल रहा था उस पागल वडेरे का जाकर मुंह नोच लेती, जो खामखा में लवीसा पर अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश कर रहा था। वो बोल रहे थे कि मैं सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी हूँ, तो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल वो रखेंगे। और आज का ड्रेस भी उनका दिया हुआ पहना है, चाहे ये मुझे, और आज का ड्रेस भी उनका दिया हुआ पहनना चाहिए मुझे। लवीसा ने नरमी से उसे समझाने वाले अंदाज में कहा, मगर उसका धुआंधार गुस्से से लाल बबू का चेहरा देख अफसोस हुआ कि उसको सच्ची क्यों बताया। सच में लवीसा, गुलाम नहीं है तुम उस आदमी की? तुम्हारी अपनी भी कोई मर्जी है कि नहीं? चिबा चबा कर कहती वो अच्छी खासी तैश में आ चुकी थी, मगर लवीसा का इस कदर हसीन उतरा चेहरा देखकर उसने अपनी मुट्ठियाँ भींचकर अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश की। तभी फौजिया बेगम उन्हें बुलाने आ गई थी। सब मेहमान पहुंच चुके थे, बस निकाह होना बाकी था। लवीसा उसका हाथ थाम कर बाहर लाई थी। स्टेज तक लाकर उसके हल्के लरज से वजूद को आली के पहलू में बिठाया था। उजाला ने एक निगाह गलत स्टेज के करीब बेनियाज से खड़े उस शख्स पर डाली जिसके पहलू में अब लवीसा खड़ी हादी की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। उजाला ने पहलू बदला था। इजाबो कबूल के मरहले की शुरुआत हुई और बहुत ही जल्द दो मोहब्बत करने वाले एक पाक बंधन में बन गए थे। मुबारकबाद की सदा बुलंद हुई थी। उजाला और आली सबसे मुबारकबाद वसूल करने लगे। थैंक्स वाइफी, खुद को ज़िंदगी भर के लिए मेरे नाम लिखने के लिए। आयली की मायने से सरगोशी उजाला की हथेलियाँ पसीने से तर हो गई थी। फोटोग्राफर अब उनके मुख्तलिफ पोज में तस्वीरें ले रहा था। उजाला ने इशारे से लवीसा को अपने पास बुलाया, मगर वो हादी का हाथ थामे स्टेज पर आई तो उजाला ने खूनखार निगाहों से मीर हादी को घूरा, मगर वो लवीसा के पीछे आता बेनियाजी से कंधे उचका गया। वो दोनों स्टेज पर आए थे। सर सामने खड़े हों, फोटोग्राफर ने कहा तो हादी लवीसा को लिए साथ खड़ा हुआ। मैम थोड़ा क्लोज हो सर के, फोटोग्राफर ने कहा तो हादी ने लवीसा की वेस्ट पर हाथ रखा था। अब वो दोनों एक कपल की तरह पिक्स बनवा रहे थे। आली अपने दोस्त से कहें कि मेरी फ्रेंड से 2 फीट के फासले पर रहे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उजाला ने दांत पीस कर आली से कहा। गुस्से से उसका चेहरा लाल भभूका हो चुका था। आली ने भी हैरान निगाहों से राना मीर हादी को देखा था, जैसे वो ये सब जानबूझकर और उजाला को तपाने को कर रहा हो, जैसे उजाला हादी की रकीब हो। अब पता नहीं इनमें से कौन जल रहा था, मीर हादी उजाला से या उजाला मीर हादी से। लवीसा फौजिया बेगम के बुलाने पर उनके पास गई थी। हादी आली के पास आया था। आखिर आप चाहते क्या हैं? वो आपकी जागीर का कोई हिस्सा नहीं जिस पर कब्जा जमाने की कोशिशों में हैं आप। आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे फोर्स करने के लिए कि वो मेरा छोड़कर आपका लाया हुआ ड्रेस पहने? कोई रिश्ता नहीं है आपका उससे, कोई हक नहीं। भूल गए हैं तो याद करवाऊँ? याददाश्त तो लगता है आपकी चली गई है। उजाला ने चबा चबा कर कहते अपनी सारी भड़ास निकाली तो मीर हादी की रगें तन गई थी। झटके से उठकर कुछ भी कहे बगैर, खाना खाए बगैर बाहर निकल आया था। मगर ये हकीकत ही तो थी। लेकिन अगर हकीकत है तो इतनी तल्ख क्यों है?
کیوں اس کے دل و جان میں سوئیاں سی چبھی ہیں، کیوں روم روم سلگ اٹھا تھا۔ علی اس کے پیچھے ہی باہر آیا تھا، جو گاڑی کے پاس کھڑا اپنی کنپٹیاں سہلا رہا تھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میر ہادی کیا ہے یہ سب؟ علی نے جھنجھلا کر کہا۔ رانا میر ہادی اس کی جانب مڑا تھا، گاڑی سے ٹیک لگائی، پاکٹ سے سگریٹ نکال کر سلگائی تھی۔ عشق ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ علی کے سر پر ساتوں آسمان گرے تھے، کئی لمحے تو علی کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ رانا میر ہادی اپنے ہوش میں تو ہو؟ علی نے حیرت کی انتہا پر کھڑے ہو کر اس سے پوچھا تھا۔ اس میں بے ہوشی یا مدہوشی والی کون سی بات ہے؟ وہ گہرے کچھ پرتا سکون سے بولا۔ یہ میں نے رانا میر ہادی کے منہ سے ہی سنا، لویزا اقبال کے لیے، جسے وہ اپنی سب سے بڑی دشمن کہتا تھا۔ علی نے اسے یاد دلایا کہ وہ اس کی کیا ہے اور صرف کیا ہو سکتی ہے۔ تم نے صحیح سنا بالکل علی، اسی دشمن سے عشق ہو گیا رانا میر ہادی کو۔ اس کے اطمینان میں جانے کیوں رتی برابر بھی فرق نہیں آ رہا تھا۔ علی کا دل کیا اسے جھنجھوڑ کر ہوش کی دنیا میں لائی، جو شاید پی کر آیا تھا۔ مت کھیلو آگ سے میر ہادی، جل جاؤ گے، جلا بیٹھو گے اپنے دل و جان، باز آ جاؤ۔ علی نے اسے آنے والے وقت سے ڈرانا چاہا تھا۔ میں تو کب سے عشق کی بھٹی میں سلگ چکا علی، اور وہ کون سی آگ ہے جو میر ہادی کو جلا سکے؟ کرب سے کہتے اس نے جیسے اپنا ہی مذاق اڑایا تھا۔ جانے دو اسے ہادی، ابھی بھی وقت ہے، علی نے اسے مشورہ دیا۔ اب تو وہ مر کر ہی میر ہادی کی دسترس سے آزاد ہو سکتی ہے علی، میری رگ و جان میں بس چکی ہے وہ، خود سے الگ کروں گا تو مر جاؤں گا، وہ سکون سے بولا۔ اور حویلی والے، تم شاید پی کر آئے ہو ہادی، حویلی والوں کا کیا؟ وہ اس کی اجازت دیں گے تمہیں؟ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، نہ کسی سے ڈرتا ہوں، وہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتے بولا۔ یہ سب تسلیم کر کے دل و جان میں ایک سکون، ایک سرور سا دوڑ چلا تھا۔ آنے والے وقت سے ڈرو ہادی، جب اس کی یادداشت واپس آ گئی تب اسے یہ پتہ چلے گا کہ تم اس کے شوہر نہیں تھے، تم دونوں کے بیچ کوئی رشتہ نہیں تھا، تم نے اسے اپنی داشتہ بنا کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا تو وہ علی، وہ دھاڑا اور اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی تھی۔ پہلی بات وہ اتنی ہی پکیزہ ہے جتنی میرے پاس آئی تھی، اور دوسری بات میں اس کی وہ یادیں نوچ کر پھینک دوں گا جو اسے مجھ سے دور کر دیں گی، میں اس کا ماضی اس سے الگ کر کے دور پھینک دوں گا۔ وہ اپنے بال مٹھی میں جکڑتا ہذیانی سا ہوا۔ میں کبھی اس کی یادداشت واپس نہیں آنے دوں گا، کبھی نہیں، کسی قیمت پر نہیں، کسی صورت نہیں، وہ اطمینان سے اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ علی نے اس پاگل خپتی کو دیکھا جو اب جانے کیا قیامتوں قہر ڈانے والا تھا۔ میر ہادی کب سے چل رہی ہے؟ علی نے اسے بری طرح گھورا۔ شاید تب سے جب وہ مجھ سے پہلی مرتبہ ٹکرائی تھی، میر ہادی کے جواب نے اسے تپا ڈالا تھا۔ میر ہادی پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ علی کا لہجہ تیز تھا۔ آف کورس یس، ایلو ویرا کے لیے پاگل ہو گیا ہوں۔ یہ غلط ہے میر ہادی، میں اسے بالکل ٹھیک اور صحیح کر دوں گا علی۔ وہ کیسے؟ علی نے دانت پیس کر کہا، مگر اس سے پہلے بحث مزید طویل پکڑتی اندر سے لویزا آتی دکھائی دی تھی۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سب کھانے پر ویٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کا، لویزا نے کہا تو دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور اس کے پیچھے پیچھے دونوں اندر چلے آئے تھے۔ ان چاروں نے اسٹیج پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ لویزا نے پھر ان تینوں کی غیر معمولی خاموشی اور ماحول میں ایک تناؤ سا محسوس کیا، کیونکہ کب سے وہی بولے جا رہی تھی۔ لویزا آج پلیز میرے ساتھ چلو، بہت پھیلاوا ہے جو سمیٹنا ہے، میری تھوڑی ہیلپ بھی ہو جائے گی۔ اجالا نے سب کو اگنور کر کے لویزا کو کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ جانے کے لیے بہانہ گڑھا تھا، مگر مقابل بھی سر پھرے وڈیرا جی تھے۔ اجالا کی اس بات پر لویزا نے میر ہادی کی جانب دیکھا۔ آئی تھنک آپ اس پیشنٹ سے ہیلپ مانگ رہی ہیں بھابھی، جسے خود ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتایا ہوا ہے۔ اگر ادھر بھی آپ کا خیال نہ ہوتا تو میں کبھی بھی لیزا کو اتنے جھنجھٹ میں نہیں ڈالتا، اس سے گھر پر ہی ریسٹ کرنے کو ترجیح دیتا۔ میر ہادی کی بات پر اجالا نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا، جو سرے سے اس کے بہانے کو ہی رد کر چکا تھا۔ لیزا مجھے ایک امپورٹنٹ کام سے جانا ہے، تمہیں گھر ڈراپ کر دوں؟ جلدی آؤ، وہ کہہ کر باہر جا چکا تھا۔ لویزا نے مسکین سی شکل بنا کر اجالا کی جانب دیکھا۔ اجالا بمشکل ہی مسکرائی تھی۔ جاؤ، وہ ویٹ کر رہا ہوگا، اجالا بہت مشکل سے بول پائی اور اٹھ کر اسے بینچ کر گلے ملی تھی۔ وہ شدید غصے میں اپنی جولری نوچ نوچ کر ڈریسنگ پر پھینک رہی تھی اور علی اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ آخر سمجھتا کیا ہے وہ خود کو؟ چیپ گھمنڈی انسان، ہمت کیسی ہو اس کی؟ کیوں کر رہا ہے وہ یہ سب؟ آخر چاہتا کیا ہے اب اس معصوم جان سے؟ برباد تو کر دیا اسے پوری طرح، اب کیا چاہتا ہے وہ؟ اجالا ہائپر ہوئی۔ وہ لویزا کو چاہتا ہے اجالا؟ علی نے نگاہیں چھڑاتے اجالا کے سر پر بم پھوڑا۔ واٹ، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہے وہ بندہ؟ ہاں سچ بول رہا ہوں اجالا، آج اس نے خود میرے سامنے کنفیس کیا کہ وہ لویزا سے عشق کرتا ہے، پاگل ہے اس کے لیے، اور اب ساری زندگی اسے نہیں چھوڑے گا۔ علی نے سنجیدگی سے اجالا کو رانا میر ہادی کے نادر خیالات بتائے۔ خام خیالی ہے اس شخص کی، وہ تو دنیا کا آخری مرد ہو اور دوبارہ پیدا ہو کر بھی آ جائے تب بھی میں اسے لویزا نہ دوں۔ وہ کس غلط فہمی کا شکار ہے علی؟
میں یہ سب صرف لویزا کی جان بچانے کو برداشت کر رہی ہوں، نہیں تو آئی سویئر اس بندے کا منہ نوچ لیتی۔ اجالا نے تیش میں اپنا جوڑا نوچا۔ آؤچ، خود کو ہی درد دے بیٹھی۔ واٹ دا ہیل اجالا، خود کو کیوں تکلیف دے رہی ہو؟ علی راتا اس تک پہنچا اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ اس کے سینے میں منہ دیے رو رو کر آج کی ساری بھڑاس اور غم و غصہ نکالنے لگی تھی۔ ریلیکس یار، علی نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے۔ میں کس طرح تمہیں سمجھاؤں کہ یہ سب لویزا کا نصیب تھا، اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا، اور میر ہادی کی وجہ سے تم ہمارے اتنی قیمتی پل کب سے ویسٹ کر رہی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے اس چیز کا؟ وہ اسے سمجھاتے نہ چاہتے ہوئے بھی شکوا کر بیٹھا تو اجالا کے رونے کی شدت میں کمی آئی۔ وہ واقعی کب سے لویزا کی ٹینشن میں علی کو اگنور کر کے آج ہی ان کے بیچ بندے جانے والے اس انوکھے اور اچھوتے رشتے کی بہت ہی قیمتی پلوں کو محسوس کرنے کی بجائے رونے دھونے میں مصروف تھی۔ آئی ایم سوری، بالآخر اسے بیچارے مسکین شوہر پر ترس آ ہی گیا اور سوں سوں کرتے منہ سے قیمتی لفظ ادا ہوئے۔ اٹس اوکے، روندو کہیں کی، علی نے چھیڑا تو اصلی روپ میں واپس آئی تھی۔ وٹ، ہاؤ ڈیئر یو! وہ تو میں اس بات پر آنسو بہا رہی تھی کہ ممی پاپا نے کس ہمٹی ڈمٹی کے پلو سے باندھ دیا مجھے، وہ بھی سنجیدگی سے آنسو صاف کرتی بولی۔ وٹ، میں کارٹون اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے چمگادڑ؟ علی نے ہنسی ضبط کرتے کہا اور حسب معمول وہ تب گئی تھی۔ وٹ علی، میں منہ توڑ دوں گی آپ کا۔ توڑ دو، ویسے رات تو منہ چومنے کی ہے۔ علی کے شوشے نے اس کے 14 طبق روشن کیے تھے۔ علی زیادہ فری نہ، اس سے انگلی اٹھا کر وارن کرنا چاہتا۔ وہ تو نکاح کے 2 بول کے بعد آٹومیٹک ہو گیا ہوں۔ علی نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے۔ علی باز آ جائیں، اجالا اس کی پناہوں میں کسمس آئی تھی۔ کبھی یوں بھی بول دیا کرو ظالم لڑکی۔ علی پاس آئیں، اس کے گال کو لبوں سے چھوا۔ چلو میں تمہیں بتاؤں آج تم کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھو کر محسوس کیا اور محبت کا خراج پیش کیا۔ مجھے نہیں جاننا، وہ اٹکتی سانسوں کے دوران اتنا ہی بول پائی تھی۔ علی نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہرا تھا، اس کا دھیان اپنی جانب مبذول کر کے۔ پورے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ میر ہادی اپنے ایگزامس میں بزی ہو گیا اور اپنی زیادہ تر راتیں فارم ہاؤس گزاری۔ وہ تو چاہتا تھا لویزا بھی پڑھ پائے، مگر ڈاکٹر نے یہ بھی منع کر دیا تھا کہ اسے اس کے برین اور آنکھوں پر وزن پڑتا، جو کہ اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ اس دوران لویزا پورے 15 دن اجالا کے پاس بھی رہی تھی۔ اب جب ایگزام سے فری ہوا تھا تو وہ حویلی جا چکا تھا اور وہاں جا کر زمینوں کے بکھیڑوں میں ایسا الجھا کہ پورے 2 ہفتے اسے وہیں لگ گئے تھے۔ اس دوران وہ کتنا تڑپا تھا، کس قدر درد محسوس کرتا تھا، یہ تو وہی جانتا تھا۔ یہ دن رات اس نے کیسے گزارے تھے؟ مسئلہ محبت کا کوئی حل نہیں تھا جو سجائی دیتا تھا، نہ اس کے قریب جا سکتا تھا، نہ اسے دور رہ پا رہا تھا۔ کرتا بھی تو کیا؟ ادھر لویزا کی عجیب ہی حالت تھی، اس کا گریز سمجھ سکتی تھی، مگر اب تو جو ان کی بیچ دیوار بنی ہوئی تھی، وہ بندش بھی کئی دنوں سے ہٹ چکی تھی، تو کیوں اس سے بے رخی برت رہا تھا؟ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اب تو اس کا عجیب ہی رویہ دیکھا اس نے۔ ان 2 ماہ میں وہ آفس کی نائٹ شفٹنگ کام کا بول کر بس دن میں ہی آیا گھر، اور بیچ میں 15 دن تو وہ بھی نہیں آیا تھا۔ دونوں کے صبر کا پیمانہ چھلکنے ہی والا تھا، بس وقت جانے کون سا طے کیا جانا تھا۔ یہ انہی دنوں میں سے ایک دن تھا۔ وہ حویلی سے لوٹ آیا تھا، مگر میر لاج کی بجائے فارم ہاؤس رکا۔ دل کو کسی پل قرار نہیں تھا، بے خوابی روٹین بن چکی تھی۔ آج صبح سے موسم کافی ابرآلود تھا اور رات تک اسی موسم نے آندھی طوفان کا رخ اختیار کر لیا تھا۔ تبھی پورے شہر کی بجلی گئی تھی۔ اسے افضل کو کال ملائی تھی جو کہ تیسری بیل پر ریسیو کر لی گئی تھی، مگر جو سامنے سے سننے کو ملا تھا اسے سنے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ بجلی کسی تیزی سے اپنا موبائل، والیٹ اور گاڑی کی کیز اٹھاتا فارم ہاؤس سے نکلا تھا۔ ادھر وہ جو آج جاگ رہی تھی، ہر رات کی طرح آج رات بھی نیند اور وہ اس سے کوسوں دور تھے۔ رات طوفانی اور دل دہلا دینے والی تھی کہ تبھی لائٹ چلی گئی تھی۔ جنریٹر چلتے چلتے اچانک بند ہو گیا تھا۔ کافی دیر تو اس نے موبائل کا ٹارچ جلا کر رکھا، مگر پھر چارجنگ ختم ہونے پر وہ بھی جواب دے گیا۔ تب وہ جی جان سے گھبرائی تھی۔ پورے راستے اسے اس بات نے پریشان کیا تھا کہ وہ اس اندھیرے اور طوفان سے بے تحاشا ڈرتی ہے۔ وہ جو اس کے ذہن پر سوار تھی، دل ہمیشہ اسی کے ساتھ، اسی کے قریب رہنے کا تمنا ہی ہونے لگا تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ وہاں پہنچا تھا۔ رات کے 1 بج چکے تھے۔ گاڑی جھٹکے سے میر لاج کے پورچ میں رکی تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے نکل کر اندر لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ میر لاج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا کیونکہ جنریٹر خراب ہو چکا تھا اور کسی گارڈ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اندر ہی چلا جاتا اور صورتحال معلوم کر لیتا۔ ہادی اندر کی جانب بڑھا۔ لویزا، اسے باہر سے چلا کر اسے آواز دی، مگر جواب ندارد۔ وہ بے تحاشا گھبرایا اور لمبے لمبے ڈگ برتا موبائل کا ٹارچ جلاتا بے دھڑک اس کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ لیزا، اسے پھر پکارا۔ کمرے سے دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میر ہادی کا دل کسی نے پاؤں تلے کچلا تھا۔ لویزا،
اس نے پھر نرمی سے پکارا۔ وہ جو بیٹھ کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی تڑپ کر باہر نکلی اور میر ہادی کے کشادہ سینے سے لپٹتی اس کے سینے میں منہ دے کر سسک پڑی تھی۔ لویزا کے آنسو اس کی قمیص میں جذب ہو رہے تھے۔ میر ہادی کے سینے میں طوفان سا اٹھا تھا۔ خوف و ہراس سے ٹھنڈے پڑتے وجود کے گرد نرمی سے اپنی مردانہ شال پھیلا کر اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اسے مزید خود میں سمیٹا تھا۔ کہاں چلے جاتے ہیں آپ مجھے چھوڑ کر؟ کیوں چلے جاتے ہیں؟ آخر قصور کیا ہے میرا؟ آپ کو پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی؟ اتنے دنوں کا غبار نکالتی وہ سسک پڑی تھی۔ میر ہادی بس آنکھیں موندے اسے محسوس کیے گیا جیسے اس کا احساس اپنے روح تک میں اتار لینا چاہتا تھا۔ گہری رات، معنی خیز خاموشی، پرفسوں تنہائی اور باہوں میں ایک نرم و گداز وجود۔ وہ تو اسے اپنا شوہر، اپنا محرم، اپنے جسم و جان کا مالک سمجھ کر اس کی جانب بڑھی تھی، مگر کیا میر ہادی بھول گیا تھا کہ ان کے بیچ ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ جو اب اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے نرمی سے اس کے حسین و معصوم چہرے کے ایک ایک نقش کو چوم رہا تھا۔ وہ بہت گہری نگاہوں سے ملجھے اندھیرے میں اس کو دیکھے گیا، اور اب میر ہادی کی نگاہوں کا فوکس اس کے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے گداز لب تھے جو لویزا بھی محسوس کرتی نگاہیں جھکا چکی تھی۔ میر ہادی کے حلق میں کانٹے سے اگ گئے، رگ و جاں میں ایک تشنگی سی جاگی۔ میر ہادی نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس کا ملیح چہرہ اوپر اٹھایا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے لبوں پر اپنے تشنائی لب رکھتا، کانوں میں کچھ الفاظ، کچھ جملے گڑبڑ ہوئے تھے۔ میں دعویٰ کیسے کرو گے میر ہادی؟ کیسے کفارہ ادا کرو گے اس رات کا؟ نہیں کر پاؤ گے۔ میر ہادی نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کر کے دور پھینکا تھا، جیسے وہ کوئی اچھوت تھی۔ وہ بیڈ پر اوندے منہ کی حیرت سے گنگ رہ گئی۔ وہ اس کا شوہر تھا تو اس کی نزدیکیوں سے اتنا خوف کیوں کھاتا تھا؟ ہر رات کیوں چلا جاتا تھا اس سے دور؟ کیوں اس کے چھونے سے جنجلاتا تھا؟ وہ بچی تو نہیں تھی جو سمجھتی نہیں۔ شاید اس سے اس شخص کا دل بھر چکا تھا، یا وہ اپنی بیمار بیوی سے اکتا چکا تھا، مگر اب تو وہ مکمل صحت یاب ہو چکی تھی، تبھی وہ یہ سوچ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ آئی ایم سوری لویزا، پلیز آئی ایم سوری۔ میر ہادی نے بے بسی سے کن پٹیاں سہلائیں اور بیڈ کے قریب آیا تھا۔ نو ڈونٹ یو ڈیئر، دور ہے مجھ سے۔ اگر دل بھر گیا تو بتا دیں، اگر اکتا گئے ہیں تو بھی بتا دیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی میں سننا چاہوں گی، مگر اس طرح آپ کو میری ذات کی نفی اور بے عزتی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کوئی حق نہیں ہے آپ کو یوں مجھے دھتکارنے کا۔ آپ کا حد تک میں اس رویہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، اب مر جاؤں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ میر ہادی نے بازو سے تھام کر اسے بیڈ سے اٹھایا اور سیدھا کر کے تکیے پر لٹا کر اس پر کنفرٹر اٹھایا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ اپنے دماغ سے یہ فضول باتیں اور سوچیں نکال دو لیزا، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می۔ میں تمہاری صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا۔ میں ادھر ہی ہوں لویزا، تمہارے بہت قریب، سو جاؤ شاباش۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اسے بچوں کی طرح بہلاتا، اب اس بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے مگر اسے قدرے دور ہو کر بیٹھا تھا۔ لویزا کا دل کیا اسے گرے بان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے، جو نہ صحیح طرح سے اسے اپنا رہا تھا نہ اسے اپنی نگاہوں سے اوجھل ہونے دیتا تھا، کیونکہ دن میں تو ہر قیمت پر، ہر صورت پر وہ اسے اپنے نگاہوں کے سامنے چاہیے ہوتی تھی، مگر رات میں وہ اسے خود سے دور پھینک چکا تھا۔ لویزا نے مڑ کر دیکھا، وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، آنکھیں موندے، پاؤں بیڈ سے نیچے لٹکائے بیٹھا تھا۔ لویزا نے جھنجھلا کر تکیے میں منہ دیا۔ میر ہادی بند نگاہوں سے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا، تبھی مبہوم زخمی سا مسکرایا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا تھا، تبھی کچھ دیر بعد ہی گہری نیند میں وہ ڈوب گئی تھی۔ میر ہادی نے ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتے لال انگارہ آنکھیں کھول کر اسے نرمی سے دیکھا، ایک سرد سی آنکھ خارج کی اور خاموشی سے کمرے سے چلا آیا تھا۔ باہر افضل ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ افضل، اپنی انیکسی میں بوتلیں اٹھا کر لاؤ۔ رانا میر ہادی کی ڈیمانڈ پر افضل نے حیرت سے اپنے چھوٹے سائیں کو دیکھا، جو آج پورے 3 ماہ بعد اس چیز کی فرمائش کر کے انیکسی کی جانب لہو چلکاتے چہرے کے ساتھ جا چکا تھا۔ افضل بوتلیں تھامے اپنی انیکسی سے آیا تو وہ چھوٹے سے ٹیبل کے پاس رکھے گئے 2 سینٹر صوفے پر بیٹھا تھا۔ پیک بناؤ افضل، اس نے سرسراتے لہجے میں کہا تو افضل نے خاموشی سے پیک بنا دیا۔ اب اس کے سامنے گلاس پڑا تھا اور وہ اپنے کنپٹیاں سہلا رہا تھا، تبھی میر ہادی نے ایک جھٹکے سے ہاتھ مار کر ہر چیز تہس نہس کی تھی۔ بوتلیں فرش پر گر کر چکنا چور ہوئی تھیں۔ جب عشق اور محبوب مجھ پر حرام ہے، اس سے منہ نہیں لگا رہا تو اس حرام کو کیوں منہ لگاؤں؟ افضل، میں پاگل ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا اس کے بغیر، اور دور نہیں رہ سکتا اسے خود سے دور نہیں جانے دے سکتا۔ افضل، میں کیا کروں؟ سر ہاتھوں میں لے کر آج چھوٹا سائیں افضل کے سامنے رو دیا تھا۔ عشق کو حلال کر لیں خود پر چھوٹے سائیں، نکاح کر لیں ان سے، افضل نے سکون سے کہا۔ رانا میر ہاشم اور رانا داراب کی پرواہ کیے بغیر اسے یہ مشورہ دیا تو وہ چونکا تھا۔ کیسے؟ وہ تو خود کو میری بیوی سمجھتی افضل، اس کو کیسے سمجھاؤں گا میں؟ وہ بے چین سا ہوا، کب سے اس چیز پر عمل کرنا چاہتا تھا، مگر کوئی وجہ نہ ہو پاس۔
وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں چھوٹے سائیں، وہ کل آپ سے خود کہیں گے کہ مجھ سے دوبارہ نکاح کریں۔ افضل اطمینان سے کہا، یقیناً اس کے پاس کوئی پلان ہوگا۔ تو ٹھیک ہے افضل، میں ایک مرتبہ بختاور سے روبرو ہو کر بات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے نہ پرواہ، اس لیے ابھی کبھی حویلی جا رہا ہوں، اب اور مزید ایک پل بھی صبر نہیں کر پاؤں گا۔ کل جب میں لوٹوں تو وہ نکاح کے لیے بھی راضی ہو اور نکاح کی مکمل تیاری کر کے رکھنا۔ وہ کہتا گاڑی کی چابی لیے باہر نکلا تھا، گارڈز کے ہمراہ حویلی کے لیے نکلا۔ چند گھنٹوں بعد ہی وہ رات کے نہ جانے کون سے پہر بختاور کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب میر ہادی نے اسے پکارا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی اور سامنے کھڑے شخص کو ملاحظہ کرنے لگی جو کبھی بے تحاشا گمنڈی اور مغرور ہوا کرتا تھا، مگر اب تو جیسے کسی اجڑی ریاست کا لٹا سلطان لگ رہا تھا۔ رانا میر ہادی اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کا نام لویسا ہے۔ میر ہادی کے لہجے میں جیسے برسوں کی تھکاوٹ تھی۔ جی بختاور نے حیرت سے جی کو لمبا کھینچا تھا۔ تم نے پوچھا تھا اس کا کیا نام ہے؟ وہی بتانے آیا ہوں بختاور، اس کا نام لویسا ہے۔ صبح نکاح کرنا چاہتا ہوں اس سے، کیا تم اجازت دیتی ہو مجھے؟ میر ہادی نے کہا تو اس نے پل بھر کو زخمی نگاہوں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جس کا ہونا ہی اس کے ہونے کی علامت تھی۔ اگر انکار کر دوں اور اجازت نہ دوں تو کیا نہیں کریں گے یہ نکاح؟ بختاور نے شاید اسے آزمانا چاہا۔ ہاں نہیں کروں گا، کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا، مگر انکار کی صورت میں تمہیں بیوقی کی چادر اوڑھنی پڑے گی خود پر، کیونکہ اب ایک پل بھی اس کے بغیر رہا تو سانس لینا بھول جاؤں گا۔ میر ہادی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ جملے ادا کیے تھے۔ بختاور کو اس کی بات پر ایمان لانا پڑا کہ وہ واقعی اس کے بغیر نہیں جی پائے گا۔ دی اجازت آپ کو، آپ کر سکتے ہیں یہ نکاح، وہ سکون سے بولی تو میر ہادی کو حیرت ہوئی تھی۔ بختاور تم علیحدگی نہیں، بالکل نہیں، مجھے منظور نہیں۔ بختاور نے اس کی بات فوراً سے پہلے کاٹی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ کسی بھی قسم کی ناانصافی نہ ہو تمہارے ساتھ بختاور، میں پورے دل سے تمہارے ساتھ۔ ناانصافی تو ہو چکی ہے میر ہادی، کیونکہ آپ کا دل، روح اور تمام جذبات تو اس کے پاس ہیں۔ یہ خالی وجود لے کر آپ میرے پاس آئے ہیں جو میرے تو کیا کسی بھی عورت کے کسی کام کا نہیں ہوتا۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوئی۔ مگر مجھے کوئی شکوہ نہیں آپ سے، اب آپ سکون سے جائیں، واپس جا کر نکاح کے بھی انتظامات دیکھنے ہوں گے آپ نے۔ بہت جلد اسے دیکھنے آؤں گی اگر آپ کی اجازت ہوئی تو جاتے ہوئے ڈور لاک کر کے جائے گا۔ یہ کہہ کر بختاور نے کنفرٹر میں منہ دیا تھا۔ میر ہادی خاموشی سے وہاں سے نکل آیا تھا۔ صبح لویسا کی آنکھ کھلی تو اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ بھنا کر اٹھی، دل کیا دیوار میں سر دے مارے۔ اس کا بری طرح موڈ آف ہوا تھا۔ وہ کچن میں آئی تو میڈ کے ساتھ ایک نیا چہرہ دکھا۔ فریدہ یہ کون ہے؟ لویسا نے حیرت سے پوچھا۔ میری بہن ہے بیگم صاحبہ، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو مدد کے لیے آئی ہے۔ اوکے، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ اس دشمن جان نے زندگی بے رنگ کر دی تھی بالکل۔ دن بھی یوں ہی بور اور بھوجل ہی گزرا تھا جب وہ لنچ کے لیے لان میں سے کچن کی جانب آئی۔ فریدہ اور اس کی بہن کی سرگوشی میں اپنا نام سن کر اس کے قدم خود بخود ہی ٹھٹک کر لاؤنج کے دروازے کے پاس رکے تھے۔ واقعی ایسا ہے کیا؟ فریدہ کی بہن حیرت میں ڈوبی آواز آئی تھی۔ ارے ہاں، تقریباً 3 ماہ پہلے لائے تھے صاحب جی لویسا میڈم کو یہاں، جانے کدھر سے لائے کوئی خبر نہیں۔ آ کر بولا کہ وہ مواں کیا ہوتا ہے کارٹ میرج، وہ کی ہے، یہ بیوی ہے میری۔ لو جی ہو گئی شادی۔ ایسا بھی کوئی ہوتا ہے؟ نہ لڑکی دلہن کے لباس میں آئی، نہ سامان اپنے ساتھ لائی، نہ نکاح نامہ۔ ایسا تو منہ زبانی کوئی بھی کسی کو بھی گھر لے آئے اور بول دے کہ لو جی یہ میری بیوی ہے۔ ارے کوئی گواہ ہوتا ہے، کوئی ثبوت ہوتا ہے، اور 3 ماہ سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا؟ ارے بہن، کہیں نکاح کے بغیر تو نہیں رکھا ہوا میڈم کو؟ سرگوشیاں رگیں کاٹنے والی تھیں۔ لویسا کے پیروں نیچے سے زمین سرکی تھی یا سر سے چادر کھینچی گئی تھی، اسے پتہ نہ چلا۔ غم و غصے سے پاگل ہوتی وہ اندر آئی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم لوگ؟ جرت بھی کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا اور اس میں سب چیزیں سپوائل ہو گئیں، میں تم لوگوں کی زبانیں کھینچ لوں گی؟ ہاؤ ڈیئر یو! صدمے کے مارے وہ چلائی۔ وہ دونوں گڑبڑا کر اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ فریدہ نے تو سر جھکا لیا اور ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے گڑ گڑانے لگی کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ ارے چھوڑو فریدہ، ایسا بھی کیا غلط بول دیا ہم نے؟ ایکسیڈنٹ ایک بہانہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور بیگم صاحبہ، اگر آپ اتنی ہی بری لگ رہی ہیں ہماری باتیں تو لائیں اپنا نکاح نامہ، لا کر ہمارے منہ پر مار کر ہمیں دکھا دیں، ہم ابھی آپ کے سامنے 100 جوتے اپنے سر پر مار دیں گے۔ مگر آج جو سوال ہم نے کیا ہے وہ کل کسی اور نے کیا تو کیا جواب دے گی آپ؟ ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ نہیں ہے۔ ہم تو آپ کی بھلائی کے لیے بول رہے تھے کہ جلد اس بارے میں اور اپنے بارے میں کچھ کریں آپ، تاکہ یہی بات جو آج ہم نے بولی کل کو پورا زمانہ نہ بولے۔ چلتی ہوں فریدہ، اللہ حافظ۔ یہ بول کر وہ جا چکی تھی۔ بیگم صاحبہ مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے صاحب جی کو مت بتانا، وہ میری کھال ادھیڑ دیں گے۔ اقبال کاکا، وہ چلائی۔ تب اقبال جو وہیں آس پاس موجود تھا بھاگ کر اندر آیا تھا۔
ہادی کدھر ہے اقبال کاکا؟ مجھے ملنا ہے ان سے ابھی اور اسی وقت، وہ دھواں چہرہ لیے بولی تھی۔ کچھ ضروری کام تھا بیٹیا، گھر ہی لوٹ رہے ہیں، راستے میں ہیں، بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ مگر ہوا کیا بیٹیا؟ جب وہ آئیں تو کہنا سب سے پہلے مجھ سے ملیں، نہیں تو لاش ملے گی انہیں میری، سمجھے آپ؟ وہ کہتی پھوٹ پھوٹ کر روتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اقبال اپنے پلان کی کامیابی پر دھیمے سے مسکرایا اور فریدہ کو کچن میں جانے کا اشارہ کیا تھا۔ جی تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ ناول کی ایپیسوڈ نمبر 2 کیسی لگی۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اس کے علاوہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے جی؟ تو لاسٹ میں بتانا ہے آپ نے کہ ایپیسوڈ کیسی لگی۔ کیا لگتا ہے کہ ہادی صاحب تو عشق محبت کے چکروں میں پڑ گئے ہیں، اب کیا لگتا ہے کہ ان کا نکاح ہو پائے گا یا لویسا کی یادداشت آ جائے گی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ لوگوں کی رائے کا، آپ لوگوں کے کمنٹس کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا۔ رسپانس اچھا دینا ہے۔ میں فرسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی، حد سے زیادہ ایکسائٹیڈ تھی، بیکاز یہ ناول مجھے بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ مجھے تھا کہ آپ لوگ بہت اچھا رسپانس دیں گے کیونکہ اس کی سٹوری بہت کمال کی ہے، لیکن آپ لوگوں کا رسپانس زیرو سے بھی مائنس میں گیا ہے، جس نے مجھے بہت زیادہ مایوس کیا ہے۔ تو ایسے مت کیا کریں، رسپانس لازمی دیا کریں، آپ کا رسپانس بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو چلیں ایک دفعہ آپ کمنٹ سیشن دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ویڈیو اینڈ کریں گے۔ جی تو چلیں کمنٹ سیشن دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے محمد طفیل کہہ رہے ہیں آپ بھی جان دھمکی نہ دیا کریں پلیز، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے آپ کا ناول، پلیز ہم کو دھمکی نہ دیا کریں۔ میں کیا کروں، دھمکیاں بھی کام نہیں آتی، اب دھمکی کام آئی ہے آپ مجھے خود بتائیں۔ میری دھمکی میں کوئی پاور نہیں تھی نا، میں پھر سیکنڈ ایپیسوڈ لے کے آ گئی ہوں۔ لیکن پھر بھی اب آپ خود دیکھ لیں کہ اگر ایک ویڈیو پہ آپ 400 ویوز دے رہے ہیں، اس سے پچھلے ناول پہ آپ کے 2000 3000 4000 تک بھی گئے ہوئے ہیں، وہاں تک ویوز آئے ہیں، تو میں رونے نہ ڈالوں تو میں کیا کروں؟ میں دھمکیاں نہ دوں تو کروں کیا؟ اور میری دھمکی کسی کام بھی نہیں آئی، آپ کو پتہ ہے، پھر بھی رسپانس نہیں آیا، جب مجھے شدید مایوسی ہو رہی ہے۔ ورنہ میرا ارادہ تھا، میری نیچر ایسی ہے، اگر مجھے فیل ہونا کہ ایک بندے کا اس چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے تو میرا دل کرتا ہے میں اس کی جڑیں جلدی کاٹ دوں۔ میرا یہ پرسنلی موسٹ فیوریٹ ناول تھا۔ میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، جب مجھے ابھی آپ لوگوں کا رسپانس نہیں مل رہا تو میرا تھا کہ میں نے اب اسے جلدی اینڈ کرنا ہے، حالانکہ یہ میرا موسٹ فیوریٹ ناول ہے۔ میں اس ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ بہت انجوائے کی تھی، لیکن آپ لوگوں نے سارا میرا نا چام خراب کر دیا۔ تو میں لانگ ایپیسوڈ دینے کا بھی سوچ رہی تھی کہ ابھی یہ بے شک لانگ ہے، 2 گھنٹے تک تو چلی گئی ہے، میں چاہ رہی تھی کہ بس اب جلدی نا اسے لے جاؤں اینڈ کی طرف، لیکن میری صحت اتنی اجازت نہیں دے رہی، میں کچھ بیمار ہوں اور کچھ میری ویسے مصروفیات زیادہ ہیں کہ میں اتنا زیادہ نہیں کر پا رہی۔ 2 گھنٹے بھی ایک دن میں 2 گھنٹے بھی نکالنا، میں کہتی ہوں انف سے بھی انف ہے۔ تو آپ لوگ رسپانس لازمی دیا کریں، آپ لوگ سن کے مجھے بتائیں نا کہ کیسا لگ رہا ہے، کتنی مزے کی سٹوری ہے، کیوں نہیں رسپانس دے رہا ہے؟ مجھے شدید مایوس کیا آپ لوگوں نے، سچ میں صحیح بول رہی ہوں۔ دین محمد طفیل اگین کہہ رہے ہیں السلام علیکم آپی جان، کیسی ہیں آپ؟ جی ایپیسوڈ بہت اچھا تھا، اور لویسا کو ہیلو ویرا بول رہا تھا، بہت مزہ آ رہا تھا، بالکل ہے نا، اس نے کڑوے کریلے اس نے بھی اب بدلا چکا دیا، بے شک یادداشت چاہتے ہی چکایا ہے۔ لویسا کے ساتھ بہت برا کیا ہے ہادی نے، چلیں آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لویسا اس کو معاف کرتی ہے کہ نہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو ہادی صاحب کو محبت ہو گئی ہے، عشق میں گوڈے ڈوب گئے ہیں اور اس کے بغیر رہ نہیں پا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، مجھے ضرور بتائیے گا کہ اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ آگے کیا ہوگا، اور آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ تھینک یو ویری مچ محمد طفیل۔ دین کامران صدیقی کہہ رہی ہیں بہت اچھا ایپیسوڈ تھا، ویٹنگ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ، نائس وائس، آپ بہت اچھا ریڈ کرتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ کامران صدیقی، مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ دین شمائلہ کہہ رہی ہیں فونٹ سائز تھوڑا بڑا کریں، اتنا مشکل ہوتی ہے ریڈ کرنے میں، اور ناول نیم کلیئرلی مینشن کریں۔ ناول نیم ڈیئر لاسٹ ایپیسوڈ میں مینشن ہوگا ایز یوزول، جیسے کہ میرے چینل کا یہ میں نے ایک رول بنایا ہوا ہے کہ ہر ناول جو میں ریڈ کرتی ہوں، اگر تو شارٹ ناول ہوتا ہے تو وہ میں ویڈیو کے لاسٹ میں اس کا نیم مینشن کر دیتی ہوں، اگر ایپیسوڈ وائز ناول ہوتا ہے تو وہ لاسٹ ایپیسوڈ میں نام مینشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فونٹ سائز کا جہاں تک مسئلہ ہے، وہ PDF پہلے ہی بنا ہوا ہے، اسے جب میں زوم جتنا آج میں نے تھوڑا سا اور زیادہ کر دیا ہے تو اتنا ہی زوم کر سکتی تھی، امید کرتی ہوں کہ اب آپ کے لیے آسانی رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو دین ذیشان صدیقی کہہ رہے ہیں بہت اچھا ناول ہے، پہلے بھی سن چکی ہوں،
अब फिर सुन रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका साथ, आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। एस्थेटिक गर्ल कह रही हैं वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी। थैंक यू वेरी मच एस्थेटिक गर्ल, बहुत अच्छा नावल था। थैंक यू वेरी मच। इस नावल पे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये नावल आपको कैसा लगा। अनिका जिलानी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, आप इतना अर्सा गायब कहाँ रही हैं? गायब हो जाती हैं अचानक ही। बहुत मज़े की स्टोरी है, मैंने पहले पढ़ी हुई है पर फिर दोबारा पढ़ रही हूँ। थैंक यू वेरी मच अनिका, आपको अच्छी लग रही है, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है। ये जो है, क्या कह रही थी मैं, कि ये स्टोरी कैसी लग रही है जो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। मैं भूल जाती हूँ बात करते करते कि मैं क्या बात कर रही थी। देन राबिया ज़फ़र कह रही हैं राइटर नेम, तो ये राइटर है अरीज शाह, माय डियर फ्रेंड। तो आप उनके नॉवेल्स चेक करें, आपको पसंद आएंगे। मेरे चैनल पर उनके कोई 3-4 नॉवेल्स तो अपलोडेड हैं ही, आपको पसंद आएंगे। देन खाना, यार ये क्या है, ख़ान हमीद, सॉरी, बहुत बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच ख़ान हमीद, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी। देन एस्थेटिक गर्ल कह रही हैं सच में बहुत रुला देने वाला नावल है, दिल अजीब सा हो गया सुन के, है ना। मैं ख़ुद अजीब हो गई थी। मैं तो 2-3 दिन ये जब मैंने अभी पढ़ा है ना, बड़ी मुश्किल से ये इस फेज़ से निकली हूँ। कल वाला नावल पढ़ के, हादी वाला जब मैंने स्टार्ट किया, इस फेज़ से निकली हूँ। वरना तो जामन ने मुझे झटके पे झटके दिए थे कि की बगैर थी की इन्हें। तो बिल्कुल यार ये चीज़ थी। एंड थैंक यू वेरी मच एस्थेटिक गर्ल। देन ज़ैनब सकीर ने लाइक किया है, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब। शहरीन शहज़ादी कह रही है नाइस नावल आपकी, थैंक यू वेरी मच शहरीन, आपको अच्छा लगा है, मुझे खुशी हुई है। आगे भी अपनी राय का इज़हार दीजिएगा कि आज के एपिसोड नंबर 2 कैसी लगी। आपके रिव्यू का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी, ठीक है। देन समिया कह रही हैं कि बेस्ट नावल, थैंक यू वेरी मच समिया, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। रियासमिश, बहुत अच्छा एपिसोड था, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। बेशक खुदा की लाठी बे आवाज़ है, उम्मीद है आगे और भी अच्छी स्टोरी होगी। रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, थैंक यू वेरी मच रियासमिश। बिल्कुल यार, अभी और मज़े की स्टोरी हो रही है आज वाली एपिसोड पढ़ के, तो आप सबका दिल बाग बाग होने वाला है कि हादी मिस्टर अकड़ू एंड मिस्टर खड़ूस को मोहब्बत हो गई है। तो अब बस ज़रूर बताइएगा कि क्या लगता है आज की एपिसोड कैसी लगी, और क्या लगता है कि अब आगे क्या होगा, क्या इनका निकाह हो पाएगा या लवीसा की शादाश देगी उसे झटके। आप लोगों की राय का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, ठीक है जी। देन अयान बेग कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस नावल इंटरेस्टिंग है। इस एपिसोड में पूरा फोकस हीरो और हीरोइन की स्टोरी के ऊपर था, जो कि बहुत अच्छा था। हीरो एंड हीरोइन का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। मुझे नहीं पता सीमा और आयशा क्यों नहीं आई, मुझे वो एपिसोड वाला नावल अच्छा नहीं लगा, मुझे इतना टॉर्चर नहीं देखा जा रहा था, है ना। मुझे भी नहीं अच्छा लगा था, पता नहीं मैंने कैसे पढ़ लिया, लेकिन लिटरली मैं खुद वो सदमे में ही रही हूँ उस इतने दिन वो पढ़ के ना नावल। और मुझे खुद इस तरह के नावल से, ठीक है रूड हीरो चलता है, लेकिन इस तरह का इतना टॉर्चर और इतना जालिम वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और लिटरली मेरा खुद ये हालत हो गई थी कि मैं ये क्यों पढ़ा है। इसीलिए आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा इरादा उसे 5-6 पार्ट्स में देने का था और मैंने उसे 3 पार्ट्स में एंड किया। बस आप लोग मेरी हिम्मत को दाद दिया करें, लेकिन आप लोग बस मुझे रिस्पॉन्स नहीं देते। अब मैं सीधी सी बात है, अब मैंने सीधा रोने लग जाया करना है, क्योंकि मेरी धमकियों, मेरे तरले मिन्नतों को तो आप लोग मानते कोई नहीं हो। देन मुझे वो अच्छा कहाँ गई मैं, कहाँ थी, इसलिए मैंने वो नहीं देखा। आपने शॉर्ट नावल अपलोड किया था, वो मुझे अच्छा लगा था, मैंने कमेंट किया था, थैंक यू वेरी मच। मैं टीचर और स्टूडेंट वाले नावल का वेट कर रहा था। मुझे आज का नावल भी अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। टीचर स्टूडेंट वाला नावल ना, मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। वो स्टोरी अच्छी है, नो डाउट, वो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मज़े की है, लेकिन ना उसका थोड़ा राइटिंग स्टाइल मुझे थोड़ा सा, मतलब जैसे ज़्यादा मैच्योर होता है ना, वो नहीं लगा। लेकिन वो स्टोरी नो डाउट बहुत कमाल की है, और वो भी मेरी लिस्ट में है कि मैं पढ़ूँगी। लेकिन अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा देते रहेंगे तो मैं कोशिश कर सकती हूँ, कि मैं एक ही दफ़ा उस पूरे नावल को रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे दूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, तो बस मैं सोच रही हूँ, हिम्मत कर रही हूँ, आप लोग 6000 सब्सक्राइबर्स करें। इंशाल्लाह 6000 सब्सक्राइबर्स का गिफ्ट के तौर पर मैं आपको वो एक कंप्लीट नावल रिकॉर्ड करके दूँगी, टीचर स्टूडेंट वाला, ठीक है जी। तो वो भी मेरी लिस्ट में है, इंशाल्लाह हम वो भी रीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच अयान बेग ही है ना आपका नाम, मैं भूल जाती हूँ, थैंक यू वेरी मच। देन आयशा क्वीन
کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم، ہمارے کالج میں ایگزامس اور اسائنمنٹس چل رہی ہیں جس وجہ سے بزی تھے۔ اوف، ایک تو یہ کالج والوں کے ایگزامس اور اسائنمنٹس ختم ہی نہیں ہوتے۔ ہماری بیسٹ فرینڈ کی شادی تھی، ارے واہ، پھر تو مزہ کیا ہوگا، خوب ہے نا؟ پھر میں ناولس دیکھ رہی تھی۔ میں نے آپ کا وہ ایپیسوڈ والا ناول دیکھا جس میں ہیرو کافی روڈ تھا، مجھے وہ بالکل اچھا نہیں لگا، مجھے بھی نہیں لگا مگر پھر بھی وہ ناول دیکھا صرف آپ کے لیے، کیونکہ آپ ہمارے لیے اتنی محنت کرتے ہیں۔ لو یو یار، آپ کا پیار ہے بس۔ کمنٹ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ملا، او سو سیڈ، لیکن بس مجھے تھوڑا سا بتا دیا کرو نا، بھاگا مت کرو، میرا چھوٹو سا دل ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے کہ بھئی میرے لسنرز بھاگ گئے ہیں۔ آج کا ناول بہت اچھا تھا، مجھے لگتا ہے سٹوری میں کافی مزہ آئے گا، بہت مزہ آئے گا، بہت کچھ ہونے والا ہے، ابھی آپ لوگ یقیناً انجوائے کریں گے، یہ میں گارنٹی دیتی ہوں، بس آپ لوگ رائے دیتے رہا کریں، اچھا رسپانس دیں۔ فرسٹ ایپیسوڈ کا رسپانس دیکھ کے نا دل کر رہا ہے دیوار میں سر مار دوں اپنا۔ ہیروئن کا کریکٹر بہت اچھا ہے، ہیروئن ہیرو کے ساتھ کیا کرتی ہے یہ دیکھنے میں مزہ آئے گا، بالکل ہے، ابھی تو ہیرو صاحب کو محبت ہو گئی ہے، ہیرو کی جیل سے دیکھنے میں بھی مزہ آ رہا ہے۔ ہاں نا، جل رہا ہے اجالا سے یار، اجالا سے وہ جل رہا ہے، جل ککڑا کہیں کا ظفر سے جل رہا ہے۔ عجیب بندہ ہے، عشق و محبت ہے نا، اب عشق و محبت میں اتنی جیلسی تو چلتی ہے۔ آپ کا ناول بہت اچھے ہوتے ہیں، ویٹ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تھینک یو ویری مچ عائشہ، آج کی ایپیسوڈ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اور ضرور بتائیے گا کہ اب آگے کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا۔ دین سیما سلطانہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم، خیریت؟ آپ کو پتہ ہے ہم خیریت سے نہیں ہیں۔ کیوں بھائی، کیوں خیریت سے نہیں ہو آپ؟ ہمارے کالج میں ایگزام چل رہے ہیں۔ ہاں، ایگزام کی وجہ سے بندہ کبھی خیریت سے نہیں ہو سکتا، اتنا ٹارچر۔ اور لٹرلی میں جب کالج لائف میں ہوتی تھی نا، میری لائف بہت ٹف تھی، بہت زیادہ ٹف تھی۔ یونی لائف میں نے اپنی بہت زیادہ انجوائے کیا ہے، بہت چل کیا ہے، لیکن جو کالج لائف تھی، آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، بغیر کسی چھٹی کے میرے ٹیسٹ ہوتے تھے، اور میں رات کو 1-2 بجے اٹھ کے پڑھنے بیٹھ جاتی ہوتی تھی، اتنی میں پاگل تھی۔ اور بہت ٹارچر بہت کرتے ہیں یار کہ پڑھنا ہے۔ ایک فری ماحول دیں بچے کو، ایزیلی ہو جائے گا، لیکن ٹارچر نہ کریں، ایسا تو ہو نہیں سکتا کالج والے۔ تو میں آپ کا دکھ سمجھ سکتی ہوں، جس کی وجہ سے ہمیں مارننگ کالج جلدی جانا پڑ جاتا ہے اور واپسی گھر آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ میرا کالج گھر سے 2 گھنٹے دور ہے اور مجھے 2 بس بدل کر جانا پڑتا ہے، وہ سو سیڈ۔ اور اوپر سے کالج میں اسائنمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور اس ہفتے ہمارے بیسٹ فرینڈ کی شادی تھی، بہت بہت مبارک ہو گئی، پھر تو بہت انجوائے کیا ہوگا، عائشہ مجھے بتا چکی ہیں اس بارے میں، ہم اس میں بھی تھے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو ڈیلی رسپانس دیا کریں گے، انشاءاللہ بس مجھے رسپانس دیتے رہا کریں۔ آج کا ناول بہت اچھا تھا، تھینک یو ویری مچ سیما، ہیروئن کا کریکٹر کافی اچھا تھا۔ انسان جب امیر ہوتا ہے تو وہ سب چیزیں بھول جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ پیسوں سے ہر چیز خرید سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا، آپ پیسوں سے خوشی اور سکون نہیں خرید سکتے۔ دیکھتے ہیں ہیرو کس طرح چینج ہوتا ہے، ہیرو کا کریکٹر تو دیکھنے میں مزہ آئے گا، ویٹ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ بالکل یار، ٹھیک ہے، لیکن مین چیز ہے جس طرح ہمارے جو بڑے ہیں نا، وہ ہمیں جس نقش قدم پر چلا دیتے ہیں، ایک بچے کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جیسا باپ ہے، جیسا دادا ہے، انہوں نے وہی تربیت دی ہوئی ہے۔ اب وہ دادا خود یہ باتیں کر رہا ہے کہ بھئی تم شراب سے شباب پہ آ گئے، تو کیا بات ہے، اپنے باپ دادا پہ نقش قدم پہ چل رہے ہو، ہمیں تو فخر ہو رہا ہے۔ جب یہ چیزیں بچہ دیکھے گا، اسے یہ چیزیں غلط نہیں لگے گی، تو ویسے ماحول میں ایڈجسٹ ہوگا نا، تو انہیں یہ چیزیں بری نہیں لگتی، تو بس اس میں وہ غرور و تنتنا بھی اپنے باپ دادا کا ہی تھا۔ اب جب عشق محبت ہوئے ہیں، ایسی لڑکی سے ہوا ہے جس کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اتنا برا کر چکا ہے، تب تڑپ بھی رہا ہے کہ کہیں اس سے دور نہ ہو جائے۔ تب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، عشق کی آگ تو اسے لگ چکی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ عشق کیا کیا راکھ کرتا ہے اور کیا کیا بچاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ سیما، آگے بھی آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا، مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ہے، اور کیا لگتا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا، آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ دین دعا فاطمہ کہہ رہی ہیں زبردست، آپ بھی تھینک یو ویری مچ دعا فاطمہ۔ دین سعدیہ عامر کہہ رہی ہیں بیسٹ، بہت اچھا ناول ہے، میرا پڑھا ہوا ہے، آپ کی چوائس اور میری چوائس ملتی جلتی ہے، 3-4 دفعہ پڑھا ہے، بہت زبردست ناول ہے۔ تھینک یو ویری مچ سعدیہ عامر، آپ ابھی بھی دوبارہ سنیں، مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگ رہا ہے، بیکاز کچھ ناولس ہوتے ہیں جتنی مرضی بار بندہ پڑھ لے، جتنی مرضی بار سن لے، دل نہیں بھرتا، اور لٹرلی میرا یہ والا ناول ایسا ہے کہ میں اسے بہت بار پڑھ چکی ہوں، اور اس دفعہ نریٹ کرتے بھی مجھے اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے فرسٹ ٹائم پڑھتے ہوئے آ رہا تھا۔ تو آپ بھی سنیں، مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو پھر وہی مزہ آ رہا ہے یا نہیں، اور بالکل ہماری چوائس ملتی جلتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔
دین آیت انصاری کہہ رہی ہیں زبردست ناول لگ رہا ہے، بہت ہی کمال کی اسٹوری آیت، آپ سنیں اور مجھے بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو۔ فضا کہہ رہی ہیں زبردست آپ بھی، تھینک یو ویری مچ فضا، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ دین کوکی خان کہہ رہی ہیں شکریہ آپ بھی، تھینک یو ویری مچ کوکی خان، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ دین سمینہ خاتون، کہاں غائب تھیں آپ اتنے عرصے سے سمینہ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ سمینہ؟ زبردست اسٹوری، تھینک یو ویری مچ، کیسی ہیں آپ؟ سوری، میرے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بہت بیمار ہے، میں دہلی جا رہی ہوں، میرے بچے کے لیے دعا کیجیے گا آپ سبھی لسنرز۔ اوہ، بہت افسوس ہوا، اللہ پاک اسے صحت و تندرستی دے، آپ پریشان مت ہوں، انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ مائی ڈیئر لسنرز، آپ سب لوگ بچے کے لیے دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ پاک اسے صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور سمینہ، آپ بالکل بھی پریشان مت ہوں، انشاءاللہ آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آپ پراپر چیک اپ کروائیں اور ان کا دھیان رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ بالکل بھی پریشان مت ہوں، اللہ پاک خیر کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ دین مریم کہہ رہی ہیں نائس، تھینک یو ویری مچ مریم، اگین مریم نے لائک کیا ہے، تھینک یو ویری مچ مریم، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ یار نظیمہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی ہیں، کافی عرصے سے آئی نہیں ہیں، حالانکہ ایک طرح سے میں یہ ویڈیو کو ویسے لاسٹ میں بتانے والی تھی، لیکن میں بتا دیتی ہوں کہ نظیمہ کی ڈیمانڈ تھی کہ انہیں اس رائٹر کا ناول سننا تھا، میں اسپیشلی انہیں کے لیے لے کے آئی تھی، لیکن وہ غائب ہو گئی ہیں، تو بھائی جلدی سے واپس آ جائیں۔ آمینہ بھی نہیں آ رہی، وہ بھی پتہ نہیں کہاں غائب ہیں، تو آپ دونوں جلدی سے واپس آئیں۔ اور مائی ڈیئر لسنرز، جو مجھے سنتے ہیں، ناول سن رہے ہیں، آپ لوگ بے شک مجھے چھوٹا سا کمنٹس کیا کریں، لیکن کر کے لازمی بتایا کریں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی، اچھا رسپانس دیجیے گا، فرسٹ ایپیسوڈ کی طرح بالکل مت کیجیے گا، آپ سب کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ تو آپ لوگ آج کے ایپیسوڈ انجوائے کریں اور مجھے اجازت دیں، اب ہم انشاءاللہ ملیں گے کل ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ، مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔